क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है तावीज़, उंगलियाँ और अंगूठी। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर महबूब आलम। तफ्तीश की ये कहानी पाकिस्तान के एक देहाती इलाके की है। पाकिस्तान अपनी उम्र के 4 साल पूरे कर चुका था। उस इलाके की आबादी का चौथा हिस्सा मशरक़ी पंजाब से आए हुए महाजरों का था। 4 सालों में उन्होंने ज़मीनें आबाद कर ली थीं और ख़ुद भी इस तरह आबाद हो गए थे जैसे आबाई तौर पर यहीं के रहने वाले थे। एक रोज़ एक बूढ़ा आदमी और उसका बेटा, जिसकी उम्र 35 साल से ज़रा कम या ज़्यादा थी, थाने में आए और रपट बराए तफ्तीश ये पेश की कि बूढ़े का छोटा बेटा गुज़श्ता रात से लापता है। उसकी उम्र 29-30 साल बताई गई। उन्होंने बताया कि शाम के बाद जब अंधेरा गहरा हो गया तो कोई आदमी उसको बुलाने आया था। वो बाहर गया, फिर वापस नहीं आया। मैंने सबसे पहले तो ये बात नोट की कि उनका आदमी सिर्फ़ एक रात घर वापस नहीं आया और वो थाने आ गए। आमतौर पर ऐसा होता है कि जवान आदमी या औरत लापता हो जाए तो उसके वारिस ख़ुद उसको तलाश करते हैं और अगर वो ना मिले, घर वापस ना आए, तब थाने में रिपोर्ट लेकर आते हैं। इस तरह 2-3 या इससे भी ज़्यादा दिन गुजर चुके होते हैं, मगर उस लापता आदमी का बाप और भाई अगली रोज़ आ गए। वो जवान आदमी है, बग़ैर बताए कहीं चला गया होगा, आ जाएगा, तुम तो फ़ौरन थाने आ गए हो, क्या इसकी कोई ख़ास वजह है? तुमने उसको ख़ुद क्यों नहीं ढूंढा? नहीं जनाब, हमने ख़ुद नहीं ढूंढा, हम तो उसके इंतज़ार में सो गए थे। थाने में फ़ौरन आ जाने की वजह यह है कि एक बार हिंदुस्तान में हमारे गांव का एक जवान आदमी लापता हो गया था। उसके वारिस उसको जगह जगह तलाश करते रहे और 8-10 रोज़ बाद गांव के करीब से उसकी लाश मिली। तब थाने में इत्तला दी गई। थानेदार हिंदू था। वो गांव में बग़र्ज़े तफ्तीश आया तो गांव के लोगों को उसने कहा था कि कोई मर्द, औरत, बूढ़ा या बच्चा लापता हो जाए तो फ़ौरन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाओ। इस तरह उसकी तलाश जल्दी शुरू हो जाएगी और वो कत्ल होने से बच जाएगा। तुम लोगों को ऐसा शक तो नहीं कि उसको किसी ने कत्ल कर दिया होगा? ये शक भी है हुजूर। हमारे खेत एक मकामी ख़ानदान के खेतों के साथ हैं। उन लोगों के साथ पानी लगाने पर झगड़ा रहता है, कभी कभी हाथापाई भी हो जाती है। 2 दफ़ा तो बड़ी सख्त लड़ाई हुई थी, दोनों तरफ के आदमी ज़ख्मी हुए थे। इन दिनों भी उनके साथ लड़ाई हुई है। 20-22 दिन हो गए, लेकिन ये लड़ाई मामूली थी। बात यह है कि हुजूर, मेराज, मेरा लापता भाई, तेज़ तबीयत का आदमी है और दलेर भी है। बातचीत इतनी अच्छी करता है कि उसके सामने कोई आदमी सवाल जवाब कर ही नहीं सकता। हमें शक है कि इन मकामी आदमियों ने मेराज को धोखे से बाहर बुलाकर कत्ल कर दिया है। क्या उन्होंने कभी कत्ल की धमकी दी थी? नहीं हुजूर। क्या तुमने उनका कोई आदमी कभी कत्ल किया है और कातिल बरी हो गया हो? नहीं हुजूर। मेरे पूछने पर मेराज के भाई और बाप ने बताया कि मेराज शादीशुदा है। उसकी बीवी अगस्त सन 1947 में मशरक़ी पंजाब में शहीद हो गई थी। मेरे एक और सवाल के जवाब में उन्होंने मुझको बताया कि मेराज अच्छे चाल चलन का आदमी है और किसी औरत के साथ उसका कोई ऐसा वैसा ताल्लुक़ नहीं। बदमाशों वग़ैरह के साथ भी उसका उठना बैठना नहीं था। मैंने उनसे मेराज का हुलिया वग़ैरह और मज़ीद जो बातें पूछनी थीं पूछ कर नोट कर लीं। ये तमाम बातें बताने की ज़रूरत नहीं। मुझको उनकी बातों से थोड़ा सा शक हो गया था कि उस शख्स की गुमशुदगी मामूली बात नहीं, ये गड़बड़ वाला मामला हो सकता है। ये शख्स मेराज घर से इस तरह कभी गैर हाजिर नहीं हुआ था और एक बात ये भी मुझको बताई गई थी कि वो घर में किसी से लड़ा नहीं था, न वो घर से नाराज़गी की हालत में निकला था। उस वक्त जब पाकिस्तान की उम्र 4 साल हो गई थी, पुलिस में अभी अंग्रेज़ों के वक्तों के अफसर और दीगर मुलाज़मीन मौजूद थे। वो अपनी ड्यूटी की पूरी पाबंदी करते थे और उनमें दयानतदारी मौजूद थी। रिश्वतखोरी और कोताही भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन मुहाजिरों के मामले में हम लोग दयानतदार थे। मैं अपनी बात करूँगा।
میں اس وقت ہندوستان سے ادھر آیا تھا جب مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کی لاشیں ہر طرف پڑی نظر آتی تھیں۔ مسلمانوں کے جلتے ہوئے مکانوں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور مسلم خواتین کو سکھ اور ہندو گھسیٹ گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ پاکستان کی بہت زیادہ قیمت تو مشرقی پنجاب کے مسلمانوں سے وصول کی گئی تھی۔ اس کے بعد ہندوستان کے مسلمان آج تک پاکستان کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ میری ساری ہمدردیاں مہاجروں کے ساتھ تھیں۔ لاپتہ ہو جانے والے اس مہاجر کے بارے میں مجھ کو اس کے باپ اور بھائی نے بتایا کہ ایک مقامی خاندان نے ان کے ساتھ عداوت پیدا کر لی ہے اور وہ ان کو تنگ کرتا ہے، تو مجھ کو بہت غصہ آیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مقامی لوگ ان کی مدد کرتے اور ان کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کرتے کہ وہ اپنے آبائی وطن کو اور اپنے ان عزیزوں کو جو وہاں شہید ہو گئے تھے اور مال و اسباب اور جائیدادوں کو جو وہ وہاں چھوڑ آئے تھے دل سے ہی اتار دیتے۔ لیکن بعض مقامی لوگوں نے مہاجروں کو پردیسی سمجھ کر تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے ایک تو اس کو اپنا فرض سمجھ کر اور پھر ان لوگوں کو مہاجر سمجھ کر پکا ارادہ کر لیا کہ ان کی مدد کروں گا۔ میں ان کو کہہ سکتا تھا کہ وہ جوان اور غیر شادی شدہ آدمی ہیں، خود ہی کہیں چلا گیا ہوگا، اگر 3-4 دنوں تک نہ آیا تب میرے پاس آ جانا، لیکن میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ پوری کارروائی کروں گا۔ ان کو اطمینان دلا کر بھیج دیا اور ان کے نمبردار کو گاؤں سے بلوایا۔ اس سے معراج کے چال چلن اور دیگر حالات کی بابت پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اخلاق کے معاملے میں یہ ٹھیک آدمی ہے، ہنس مکھ اور ملنسار ہے، ہر کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے، خوبصورت جوان ہے، دیکھنے میں ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، لیکن فسادی ہے۔ کیا ان کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے؟ ہاں حضور، اس نمبردار نے جواب دیا اور اس مقامی خاندان کے 2-3 آدمیوں کے نام لے کر کہا، یہ تو بڑا شریف خاندان ہے، ان مہاجروں نے جن کا آدمی لاپتہ ہوا ہے اس شریف خاندان کے ساتھ دشمنی پیدا کر لی ہے۔ یہ سارا فساد اسی معراج نے کھڑا کیا تھا جو آپ کہتے ہیں کہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ حضور والا، یہ شخص ایسا نہیں کہ اس کو کوئی اور لاپتہ کر دے گا، خود ہی کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہوگا۔ تم بھی مقامی ہو نا، اور جس خاندان کے ساتھ اس مہاجر خاندان کی دشمنی ہے یہ تمہاری برادری کا خاندان ہے، یہ ٹھیک ہے نا؟ ہاں حضور، لیکن میں حضور کو حقیقت کی بات بتا رہا ہوں۔ اب میری بات غور سے سن چودھری، مجھ کو یہ آدمی چاہیے، معراج کو فوراً تھانے میں حاضر کرو، میں اس خاندان کے بچے کو باندھ لوں گا۔ نمبردار نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ وہ مجھ کو یہ تسلیم کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کو لاپتہ شخص کی بابت کچھ معلوم نہیں۔ میں نے اس کو بے گناہ اور بے خبر نہ مانا۔ اس کو کہا کہ وہ تھانے میں موجود رہے اور سچی بات پر آ جائے، ورنہ اس کو تھانے سے نہیں نکلنے دیا جائے گا۔ تھانے دار جادوگر نہیں ہوتے، ان کے پاس لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بہت ذریعے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کے 2-3 دوست ہیں جن پر آپ کو 100% بھروسہ اور اعتبار ہے۔ آپ اپنے گھر کی اور اپنے دل کی ہر بات ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کہ ان میں ایک آدمی تھانے کا مخبر ہے، وہ آپ کی ہر بات اپنے ذہن میں جمع کر رہا ہے۔ کوئی واردات ہو جاتی ہے جس کا آپ پر شبہ کیا جاتا ہے، اس وقت آپ کا دوست آپ کا نہیں پولیس کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ اس واسطے ہوتا ہے کہ اس کو اس کام کے پیسے ملتے ہیں، اور اس کو سب سے بڑا انعام یہ ملتا ہے کہ تھانے دار اس کا دوست بن جاتا ہے اور وقت بے وقت اس کے کام آتا ہے۔ میرے استاد جناب احمد یار خان پولیس کے مخبروں کی تمام قسمیں بیان کر چکے ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں چغل خوروں کی تعداد ایمانداروں سے زیادہ ہے۔ مجھ کو سمجھ نہیں آتی کہ لوگ چغل خوری میں کیوں مزہ لیتے ہیں۔ مجھ کو یہ عادت بہت بری لگتی ہے، لیکن آپ یہ سن کر مجھ کو برا آدمی سمجھیں گے کہ میں جب خود تھانے دار ہوا کرتا تھا تو تھانے میں آ کر دوسروں کی چغلیاں کرنے والے کو بہت اچھا سمجھا کرتا تھا اور ان کو شاباش دیا کرتا اور ان کی عزت بھی کیا کرتا تھا۔ میں اپنے فائدے کے واسطے یہ کرتا تھا۔ ان مخبروں اور ان چغل خوروں کے ذریعے مجھ کو اپنے تھانے کا تمام علاقہ اور علاقے کا ہر فرد تھانے میں بیٹھے بیٹھے نظر آتا رہتا تھا۔
میں نے نمبردار کو تھانے میں پابند کر کے اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو جو تجربے کار، اپنی ڈیوٹی کا سچا اور تفتیش کے معاملے میں عقل مند تھا، معراج کے گاؤں اس کام کے واسطے بھیجا کہ وہ معراج کے بارے میں اندر اور باہر کی ساری باتیں معلوم کرے اور جو مخبر گاؤں میں اپنے اوپر پردہ ڈال کر رکھتے ہیں ان کو تھانے بھیج دے۔ اس ہیڈ کانسٹیبل کو میں نے اس کا کام اچھی طرح سمجھا دیا، لیکن وہ خود بھی سمجھتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اس نے کیا کرنا ہے۔ یہ کوئی سنگین واردات نہیں تھی کہ میں سارے کام چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ جاتا۔ دوسرے دن ہیڈ کانسٹیبل نے معراج کے گاؤں سے جو معلومات اکٹھی کی تھیں وہ مجھ کو بتائیں۔ یہ تصدیق ہو گئی کہ معراج بدمعاش نہیں تھا، نہ اس کی بدمعاشوں کے ساتھ دوستی تھی۔ گاؤں میں ہر کوئی اس کو پسند کرتا تھا۔ جن خاندان کے ساتھ معراج کے خاندان کی دشمنی تھی، اس خاندان کے 2 آدمی اچھی شہرت والے نہیں تھے۔ عادی مجرموں کے ساتھ ان کا میل جول تھا اور وہ بڑھ کے مارتے پھرتے تھے۔ مقامی لوگوں کو وہ مہاجروں کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے۔ 3 مہینے پہلے کا ایک واقعہ مجھ کو ہیڈ کانسٹیبل نے سنایا۔ ان 2 مقامی آدمیوں میں سے ایک نے ایک مہاجر لڑکی کے ساتھ چھیڑ خانی کی۔ لڑکی کے وارث ذرا کمزور لوگ تھے۔ انہوں نے اس آدمی کی شکایت کی تو اس مقامی آدمی نے ان کی بے عزتی کر دی۔ معراج کو پتہ لگا تو وہ لاٹھی لے کر نکل آیا۔ اس نے اس آدمی کو للکارا۔ وہ آدمی کلہاڑی لے کر آ گیا۔ لوگوں نے درمیان میں آ کر معاملہ ٹھنڈا کر دیا۔ کسی مہاجر عورت کی طرف کسی مقامی آدمی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ معراج نے یہ اعلان گاؤں میں کھڑے ہو کر کیا اور کچھ دن وہ جہاں بیٹھتا یہی اعلان کرتا رہا۔ ایک مقامی خاندان نے ایک ہندو کی چھوڑی ہوئی زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ پٹواری بھی اس کے ساتھ مل گیا تھا۔ معراج نے اس ناجائز قبضے کے خلاف شور شرابہ شروع کر دیا۔ ایک بار ڈپٹی کمشنر دورے پر آیا۔ معراج اس کے پاس چلا گیا اور ناجائز قبضے کی شکایت کی۔ اس وقت افسروں کے دلوں میں پاکستانی جذبہ تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے مقامی آدمی سے زمین چھڑوا کر ایک مہاجر خاندان کو دے دی۔ یہ 2 واقعات سنانے ہی کافی ہوں گے۔ ان سے پتہ لگتا تھا کہ معراج مہاجروں کا لیڈر تھا اور وہ جرأت والا آدمی تھا۔ مجھ کو یہ افسوس ہوتا تھا کہ 4 سال گزر گئے ہیں مگر یہ لوگ ابھی تک مقامی اور مہاجر بنے ہوئے تھے۔ اس میں مقامیوں کا بھی قصور تھا کہ وہ مہاجروں کو پاکستانی نہیں سمجھتے تھے، اور اس میں مہاجروں کا بھی قصور تھا کہ وہ اپنے آپ کو مہاجر کہتے تھے اور حد بندی قائم رکھتے تھے۔ اس وقت میں کہا کرتا تھا کہ 1-2 سال بعد مقامی اور مہاجر ایک ہو جائیں گے۔ آج 43 سال گزر گئے ہیں، مقامی اور مہاجر ایک نہیں ہو سکے۔ اب تو پاکستان کی سیاست نے ایک ایسا لیڈر پیدا کر دیا جس نے مہاجروں کی الگ پارٹی بنا لی ہے، جس کو وہ مہاجر قومی موومنٹ کہتا ہے۔ پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے جہاں مہاجر اپنے آپ کو ایک الگ قومیت قرار دے رہے ہیں۔ میں ایک شخص کی کہانی سنا رہا تھا جو لاپتہ ہو گیا تھا۔ مجھ کو جو معلومات معراج کے بارے میں ملیں وہ 2 دن ملتی رہیں اور میں ان پر غور کرتا رہا۔ میرے دماغ میں جو شبہ آتا تھا وہ معراج کے دشمن خاندان کے 2 آدمیوں پر تھا۔ ہر وہ مخبر جو میرے پاس آیا اس نے ان 2 اشخاص کا نام ضرور لیا اور کہا کہ یہ دونوں ٹھیک اشخاص نہیں ہیں۔ مجھ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان دونوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا ہے کہ اس معراجے کو اڑا دیں گے۔ نمبردار اور پٹواری کی بابت سب نے بتایا کہ ان دونوں اشخاص کے حمایتی ہیں۔ معراج مہاجر تو ضرور تھا لیکن غریب آدمی نہیں تھا۔ اس کا ایک بڑا بھائی بھی تھا، دونوں بھائی محنتی تھے، زمین بھی زرخیز تھی، ان کی فصل خاص طور پر گندم اور کماد منڈی میں جاتی تھی۔ ایک مقامی گھرانے کے ساتھ معراج کے گھرانے کا تعلق ایسا گہرا ہو گیا تھا جیسے آپس میں رشتہ دار ہو۔ مجھ کو گاؤں کے ایک معزز آدمی نے یہ بات بتائی تھی۔ دونوں گھروں کی مستورات ایک دوسرے کے گھر جاتی تھیں، دونوں طرف کے مردوں کا بھی ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ مقامی گھرانے میں ایک لڑکی جوان تھی جس کا نام آمنہ تھا اور آمو کہلاتی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 21-22 سال تھی۔ مجھ کو بتایا گیا کہ آمنہ اور معراج ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ معراج نے آمنہ کا رشتہ مانگا تھا۔ آمنہ کے والدین راضی ہو گئے لیکن دوسرے رشتہ داروں نے دباؤ ڈالا کہ لڑکی غیر ذات میں نہ دی جائے۔
آمنہ کے والدین مجبور ہو گئے کہ معراج کو جواب دے دیں۔ معراج کو جواب مل گیا۔ رشتہ داروں نے دوسرا اعتراض یہ کیا تھا کہ معراج مہاجر ہے۔ جب میرے کان میں ذات کی بات پوچھی تو میں نے معراج کی ذات پوچھی، پتہ لگا کہ معراج میو ہے۔ میو کو میواتی بھی کہتے ہیں۔ میو بہت بڑی تعداد میں راہتک، حصار، کرنال وغیرہ کے علاقوں کے باشندے تھے۔ یہ جنگجو اور دلیر لوگ تھے، آپس میں قتل کی وارداتوں کا بازار گرم رکھتے تھے، بوقت ضرورت قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے۔ ملک تقسیم ہوا تو میو ہجرت کر کے پاکستان میں آ گئے۔ ان کو سرحد کے ساتھ ساتھ گاؤں میں آباد کیا گیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی ہندوستان نے حملہ کیا تو میو لڑیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ ان میں سے کچھ میو خاندان پنجاب کے مختلف دیہاتی علاقوں میں آباد ہو گئے۔ معراج اپنے خاندان کے ساتھ اس علاقے میں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ میں نے جب سنا کہ معراج میو ہے تو مجھ کو سمجھ آ گئی کہ وہ کیوں اتنا دلیر ہے۔ یہ دلیری اس کی فطرت میں شامل تھی۔ آمنہ کی منگنی اپنی برادری کے ایک آدمی سے ہو گئی۔ یہ منگنی تقریباً 1.5 مہینہ پہلے ہوئی تھی، ابھی شادی کی تاریخ مقرر نہیں ہوئی تھی۔ میں نے منگنی کی خبر سنانے والے سے یہ پوچھ گچھ شروع کر دی کہ معراج کو رشتے سے انکار ہوا تو اس نے کوئی گڑبڑ کی ہوگی، یا اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی، ایسی دھمکی دی ہوگی کہ لڑکی کے رشتہ داروں نے اسے غائب کر دیا۔ میرے سوالوں کا مجھ کو یہ جواب ملا کہ معراج کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوئی، اگر درپردہ ہوئی ہو تو معلوم نہیں۔ کیا آمنہ اور معراج کا چوری چوری ملنا جلنا تو نہیں تھا؟ ایسی بات کبھی نہیں سنی، لیکن یہ بات پتھر پر لکیر ہے کہ آمنہ معراج کو دل سے پسند کرتی تھی۔ آمنہ کا چال چلن کیسا ہے؟ بالکل صاف، شریف اور عزت دار گھر کی لڑکی ہے اور گھر کی عزت کا خیال رکھتی ہے۔ میرے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ معراج کو رشتے سے جواب ملے 1 مہینے سے اوپر عرصہ ہو گیا ہے، اور 1 مہینہ آمنہ کی منگنی کو بھی ہو گیا ہے۔ اگر معراج نے کوئی گڑبڑ کرنی ہوتی تو فوراً گرما گرمی میں کر دیتا، 1 مہینہ انتظار نہ کرتا۔ پھر مجھ کو یہ سوچ بھی آئی کہ اس نے لڑکی کو ورخلا لیا ہوگا کہ چلو گھر سے بھاگ چلتے ہیں۔ اس کی اطلاع لڑکی کے وارثوں کو ہو گئی ہوگی، انہوں نے معراج کو لاپتہ کر دیا، اس کو قتل کر دیا ہوگا۔ یہ بات میں نے مخبر سے پوچھی۔ آمنہ کا باپ اور اس کے بھائی ایسے آدمی نہیں، ان کے 2-3 رشتہ دار بڑے سخت آدمی ہیں۔ میں نے ان حالات کو بھی ذہن میں رکھ لیا اور سوچا کہ معراج 3-4 دنوں تک خود ہی واپس نہ آیا تو میں سمجھوں گا کہ وہ قتل ہو گیا۔ یہ خیال بھی آیا کہ آمنہ کا رشتہ نہ ملنے اور اس کی منگنی کسی اور کے ساتھ ہو جانے کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر معراج گاؤں سے بھاگ گیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ فوراً کیوں نہ بھاگ گیا، اس نے 1 مہینہ کیوں انتظار کیا۔ 1 دن اور گزر گیا۔ میں نے اس خاندان کے 3 آدمی بلائے ہوئے تھے جن کے ساتھ معراج کے خاندان کی دشمنی تھی۔ ان تینوں کی مجھ کو جو رپورٹیں ملی تھیں وہ ان کے خلاف جاتی تھیں۔ میں نے تینوں کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ میں تم کو موقع دیتا ہوں، اگر معراج کو تم نے غائب کیا ہے تو اس کو حاضر کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ اگر میں نے اپنی کوشش سے اس کو برآمد کر لیا تو پھر تم دیکھنا، تم 5 سال سے پہلے کسی طرح جیل سے نکل نہیں پاؤ گے۔ تینوں نے پرزور انکار کیا۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اس کو کہا کہ ان تینوں کو الگ الگ رکھے، الگ الگ بیٹھ کر سوچو، چاہے رات ہو جائے اور رات گزر جائے، میں پرواہ نہیں کروں گا۔ ادھر ہی بیٹھے ہو، روٹی پانی ملے گا، مجھ کو ٹھیک ٹھیک جواب چاہیے۔ ہیڈ کانسٹیبل ان کو لے گیا۔ میں نے پٹواری کو بھی طلب کیا تھا۔ دیہات کے لوگ پٹواریوں کو پیروں کی طرح مانتے ہیں۔ اس علاقے میں ایک بادشاہ اور بھی ہے بھائی جی۔ میں نے پٹواری کو کہا، تم اب اس بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، تم ان مقامی چودھریوں کی پشت پناہی کرتے ہو اور مہاجروں کے پانی پر گڑبڑ کرتے ہو۔ اگر تم کو معلوم ہے کہ معراج کی گمشدگی میں ان چودھریوں کا ہاتھ ہے تو بتا دو، میں تم کو درمیان سے نکال دوں گا۔ کہو گے تو ان تینوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ آپ نے جو کہنا تھا کہہ لیا، اب میری سنیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ان مقامی چودھریوں کا ساتھ دیتا ہوں، لیکن ان کو مہاجروں کے خلاف بھڑکاتا نہیں۔ آپ نے معراج کی بابت پوچھا ہے کہ مجھ کو معلوم ہے یا نہیں۔ میرا جواب بالکل سیدھا اور صاف ہے کہ مجھ کو معلوم نہیں۔
میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان تینوں نے معراج کو لاپتہ نہیں کیا، میں ان کا وکیل نہیں۔ آپ ان کو اپنے پاس رکھیں، سیدھے ہاتھوں نہیں مانتے تو ان کو دوسرا ہاتھ دکھائیں۔ مجھ کو ایک بات بتاؤ، کیا یہ تینوں یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم معراج کو غائب کر دیں گے؟ کہتے تھے جناب۔ مجھ پر آپ کو اعتبار کرنا چاہیے، ہم دونوں سرکاری ملازم ہیں، ہم دونوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے ان لوگوں کی دشمنی کے جو حالات دیکھے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان چودھریوں کی دشمنی معراج کے خاندان کے ساتھ تو ہے، لیکن یہ سب صرف معراج کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ معراج نے ان تینوں کو باری باری پھینٹی لگائی ہے، معراج نے تو میرا بھی لحاظ نہیں کیا، اسی لیے تو تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہو، اور نمبردار بھی اس کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اب تم اور نمبردار اپنے آپ کو اس الزام میں بے گناہ ثابت کرو کہ معراج کو غائب کرنے کی سازش میں تم اور نمبردار بھی شامل ہو۔ پٹواری کوئی عام قسم کا دیہاتی اور ان پڑھ نہیں تھا، بہت چالاک آدمی تھا۔ وہ اب ڈبل گیم کھیل رہا تھا۔ اس نے ان 3 مقامی آدمیوں کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ معراج کو انہوں نے ہی لاپتہ کیا ہے، وہ ان کے خلاف شک کا اظہار کر رہا تھا۔ معراج کو لاپتہ ہوئے 3 دن گزر گئے تھے۔ میں نے ASI اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ ان تینوں کو آج رات سونے نہ دیں اور دوسرے طریقے سے ان سے اگلوائیں۔ پٹواری کے ساتھ ضروری باتیں کر کے اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ اگلی صبح میں تھانے کو جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر اطلاع دی کہ ایک گاؤں میں کنویں میں ایک عورت کی لاش تیر رہی ہے۔ کانسٹیبل نے گاؤں کا نام لیا، یہ معراج کا گاؤں تھا۔ اب یہ پتہ نہیں لگا تھا کہ لاش کس عورت کی ہے۔ پھولدار اور رنگدار کپڑوں سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ عورت کی لاش ہے۔ تھانے میں اطلاع دینے کے واسطے چوکیدار آیا تھا۔ میں تیار ہو کر تھانے گیا، چوکیدار سے ضروری باتیں پوچھیں اور اس گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ کنواں گاؤں کے باہر تھا۔ یہ پرانے زمانے کا عام کنووں سے چوڑا کنواں تھا اور پانی دور نہیں تھا۔ گاؤں کی ساری آبادی کنویں کے ارد گرد اکٹھی ہو گئی تھی۔ میں نے کنویں سے لاش نکلوانے کا بندوبست کیا۔ لاش باہر آئی اور ابھی چارپائی پر ڈالی جا رہی تھی کہ مجھ کو کسی کی آواز سنائی دی، یہ تو آمنہ ہے۔ پھر اور آوازیں سنائی دینے لگیں، آمنہ ہے، آمنہ کی لاش ہے۔ آمنہ کا باپ اور بھائی آگے آئے اور رونے لگے۔ یہ 21-22 سال عمر کی خوبصورت لڑکی تھی۔ یہ تمہاری کیا لگتی تھی؟ میں نے لاش پر رونے والے بڑی عمر کے ایک آدمی سے پوچھا۔ میری بیٹی تھی۔ گھر سے کس وقت نکلی تھی؟ ہم صبح اذان کے وقت اٹھا کرتے ہیں۔ آج صبح اٹھے تو یہ اپنی چارپائی پر نہیں تھی۔ اتنی سویرے تو یہ کبھی نہیں اٹھی تھی۔ ہم کو فکر لگ گئی، باہر جا کر دیکھا، پھر گھر میں انتظار کیا اور صبح کی روشنی پھیلنے لگی۔ ہم شرم کے مارے کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ ہماری لڑکی گھر سے چلی گئی ہے۔ میں نے اپنے ان بیٹوں سے پوچھا تھا کہ کیا کیا جائے کہ باہر سے آوازیں آنے لگیں کہ کنویں میں لاش تیر رہی ہے۔ صبح عورتیں کنویں سے پانی لانے کو گئیں تو انہوں نے لاش دیکھی تھی۔ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ کنویں پر آ گیا۔ اب دیکھا تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ معمولی سا کسان نہیں تھا، اچھی پوزیشن کا زمیندار تھا اور کچھ تعلیم یافتہ بھی تھا۔ ایک بات بتاؤ، میں نے اس کے کان کے ساتھ منہ لگا کر پوچھا، یہ وہی آمنہ تو نہیں جس کا رشتہ اس گاؤں کے ایک شخص معراج نے مانگا تھا اور تم نے انکار کر دیا تھا؟ ہاں جی، یہ وہی آمنہ ہے۔ میں نے اس کی منگنی ایک اور لڑکے کے ساتھ کر دی تھی۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے بھجوا دی اور کنویں کے پاس ایک درخت کے نیچے چلا گیا۔ فوراً 2 کرسیاں اور ایک چھوٹی میز اور 2 چارپائیاں آ گئیں۔ میں نے آمنہ کے باپ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ کیوں بھائی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میری بیٹی نے اپنی جان خود لی ہے۔ کوئی وجہ؟ اپنی منگنی پر وہ خوش نہیں تھی، معراج کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ میری بیٹی ایسی بے حیا تو نہیں تھی کہ اپنے منہ سے کہتی کہ فلاں کے ساتھ نہیں، فلاں کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ زمانہ ہی برا آ گیا ہے۔ آمنہ بس روتی رہتی تھی۔ کیا تمہیں اس نے کہا تھا کہ وہ اس شادی پر خوش نہیں؟ نہیں، لڑکیاں ایسی باتیں اپنے باپوں کے ساتھ نہیں کیا کرتی۔ آمنہ اپنی ماں کو کہتی رہتی تھی،
پرسوں کی بات ہے، اس نے ماں کو پھر کہا کہ وہ اس منگیتر کو قبول نہیں کرے گی۔ اس کی ماں اس کے رونے اور روز روز کی بک بک سے تنگ آ گئی تھی۔ اس نے آمنہ کو گالی گلوچ کی۔ میرا بڑا بیٹا گھر تھا، اس نے ماں کو واہی تباہی بکتے سنا تو پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ماں نے بتا دیا، بھائی نے آمنہ کو مارا پیٹا۔ میں گھر آیا تو مجھ کو پتہ لگا کہ گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ میں نے بیٹی کو مارا پیٹا تو نہیں، برا بھلا کہا اور اپنی عزت کا واسطہ دیا۔ سنا ہے تم بیٹی کا رشتہ معراج کو دینے پر راضی تھے۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ مجھ کو معراج اس وجہ سے پسند تھا کہ مہاجر ہے، محنتی ہے اور دل گردے کا مضبوط ہے۔ اس کا خاندان غریب تو نہیں۔ مجھ کو یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ گاؤں کے کچھ لوگ مہاجروں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ میں مہاجروں کو صرف اس لیے اچھا سمجھتا ہوں کہ یہ مہاجر ہیں اور انہوں نے پاکستان پر اپنے گھر بار اور جائیدادیں لٹا دی ہیں، اور یہ کہ ان پر ہندوؤں اور سکھوں نے بہت ظلم کیے ہیں۔ میں نے پاکستان بنانے میں بہت کام کیا ہے۔ میں شہر مسلم لیگ کے دفتر میں حکم اور پروگرام لینے جایا کرتا تھا۔ ایک بار میں گرفتار ہو گیا تھا، 1 مہینے بعد رہائی ملی تھی۔ یہ پاکستان میرے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے۔ مجھ کو ہر وہ آدمی، چاہے وہ میرا ذاتی دشمن ہو، اچھا لگتا ہے جس نے پاکستان کے واسطے کچھ نہ کچھ کام کیا اور قربانی دی ہے۔ اللہ کی لعنت پڑے میرے ان رشتہ داروں پر جنہوں نے اکٹھے ہو کر مجھ کو مجبور کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ مہاجروں کے گھر میں نہ دوں۔ میری بیوی اور بیٹے بھی ان بدبختوں کی باتوں میں آ گئے۔ اس کی اس بات سے مجھ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ معمولی ذہن کا دیہاتی آدمی نہیں اور یہ دل کا صاف آدمی ہے۔ میرے دل میں اس کی عزت پیدا ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ آمنہ کے بارے میں اس کی بجائے اس کی بیوی سے پوچھوں گا۔ مائیں بیٹیوں کے دلوں کی باتیں جانتی ہیں۔ معراج کو لاپتہ ہوئے 3-4 دن گزر گئے ہیں۔ میں نے آمنہ کے باپ کو کہا، تم کچھ بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں غائب ہو گیا ہے یا اس کے دشمنوں نے غائب کر دیا ہے؟ کوئی بھی وجہ صحیح ہو سکتی ہے جناب، اس کے دشمن بھی موجود ہیں۔ مجھ کو اب یہ شک ہونے لگا تھا کہ آمنہ نے معراج کے ساتھ شادی نہ ہونے سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی ہے، اور معراج بھی اسی وجہ سے گھر سے نکلا ہے اور اس نے کہیں دور جا کر گاڑی کے آگے آ کر خودکشی کر لی ہوگی۔ لیکن ابھی تو میں نے یہ یقین کرنا تھا کہ یہ واقعی خودکشی کی واردات ہے۔ میں نے آمنہ کی ماں کو بلانے کے بجائے میں خود اس کے گھر چلا گیا۔ اس کو الگ بٹھا کر پوچھ گچھ کی۔ اس نے بھی وہی بات ذرا تفصیل سے بتائی کہ آمنہ معراج کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اور جس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی اس کو وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ ماں نے تصدیق کی کہ وہ اکیلی بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ ماں نے یہ بھی بتایا کہ آمنہ کو بھائی نے مارا پیٹا، تو اس کے بعد آمنہ نے 2 مرتبہ کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی خود ختم کر لے گی۔ کیا معراج سے وہ ملتی تھی؟ تمہیں کبھی پتہ چلا تھا کہ منگنی کے بعد بھی وہ معراج سے ملی ہے؟ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ ہماری جو بے عزتی ہونی تھی ہو گئی ہے۔ جوان لڑکی کا کنویں میں چھلانگ لگا دینا ہماری بے عزتی نہیں تو اور کیا ہے؟ آمنہ ایسی لڑکی نہیں تھی کہ معراج کو الگ تھلگ ملتی۔ میں قسم بھی تو نہیں کھا سکتی۔ یہ بتا دیتی ہوں کہ معراج ہمارے گھر آتا تھا تو آمنہ کی خوشی دیکھی نہیں جاتی تھی، اس کی خاطرداری کرتی تھی، پھر وہ اس کے گھر جاتی رہتی تھی، بہانے بنا بنا کر اس کے گھر جاتی تھی۔ معراج نے رشتے کے بعد ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ آمنہ کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ معراج کسی کو بتائے بغیر کہیں چلا گیا ہے۔ یہ سن کر آمنہ کا کیا حال ہوا تھا؟ بہت برا۔ پہلے تو اس کی یہ حالت ہوئی کہ چپ چاپ ایک جگہ نظریں جما کر بیٹھ گئی، گھر کا کوئی کام نہ کیا، ہاتھ میں گلاس لیا تو گلاس ہاتھ سے گر پڑا، پھر اندر جا کر لیٹ گئی۔ اس سے 1 روز پہلے بھائی نے اس کو مارا تھا۔ میں نے رات کو دیکھا، صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، منتیں کر کے اندر لائی کہ باپ نے یا بھائیوں نے دیکھ لیا تو ماریں گے۔ اگلے دن معراج کے گھر گئی، واپس آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ماں نے آمنہ کی آخری دنوں کی جو حالت اور جو باتیں بیان کیں، ان سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ میرے واسطے یہی ثبوت بہت تھا کہ والدین خود کہہ رہے تھے کہ ان کی لڑکی نے خودکشی کی ہے۔ میں نے تو کاغذوں کا پیٹ بھرنا تھا اور مرنے والی کے وارثوں سے
تصدیق کرانی تھی کہ لڑکی نے خودکشی کی ہے۔ میرا کام یہی ختم ہو جاتا تھا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ میری ڈیوٹی ابھی پوری نہیں ہوئی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھائی نے خود ہی اپنی بہن کو کنویں میں پھینک دیا، وہ ان کے قابو سے نکل گئی ہوگی۔ میرے دماغ میں یہ سوچ بھی آئی کہ ہو سکتا ہے معراج کا بھی سراغ مل جائے۔ میں نے آمنہ کی ماں کو کہا کہ آمنہ کی کسی ایسی سہیلی کو میرے پاس لے آئے جس کے ساتھ وہ دل کی ہر بات کرتی تھی۔ 15 منٹوں میں 2 لڑکیاں میرے پاس آ گئیں۔ ایک کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، دوسری کی شادی ابھی 2 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ میں نے دونوں کو اکٹھا بٹھا لیا۔ دونوں نے بتایا کہ آمنہ معراج کو اتنا زیادہ پسند کرتی تھی کہ دن میں ایک بار اس کو دیکھ نہ لیتی تو اس کو چین نہیں آتا تھا۔ معراج کا بھی یہی حال تھا۔ کیا آمنہ نے کل یا پرسوں تمہیں کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی ختم کر لے گی؟ پرسوں شام کو وہ میرے پاس آئی تھی، کہنے لگی کہ آج بھائی نے مجھ کو بہت مارا ہے اور گھر والے میرے دشمن ہو گئے۔ معراج معلوم نہیں کہاں چلا گیا ہے، میں تو اس زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ میں اس کو دلاسے دیتی رہی، لیکن اس کے جینے کا کوئی حال نہیں رہا تھا۔ اس نے دوسری لڑکی کی طرف دیکھا اور اس کو کہا، وہ بات تم سنا دو۔ ایک اور بات ہے جی، دوسری لڑکی نے، جو شادی شدہ تھی اور زیادہ ہوشیار معلوم ہوتی تھی، مجھ کو بتایا، آمنہ اپنے منگیتر کے خلاف باتیں کرتی رہتی تھی۔ یہ باتیں منگیتر تک پہنچتی تھیں۔ ایک عورت کی زبانی آمنہ کو منگیتر کا پیغام ملا کہ تمہاری شادی تو اب میرے ساتھ ہی ہونی ہے، آ کر دیکھ لینا کہ میں اچھا ہوں یا معراج۔ آمنہ نے اسی عورت کی زبانی جواب دیا کہ تم معراج کی پرانی جوتی کی بھی برابری نہیں کر سکتے۔ میں نے ان لڑکیوں سے اس عورت کا نام معلوم کر لیا۔ کل آمنہ بڑی سخت گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی، اسی شادی شدہ لڑکی نے کہا، کہنے لگی مجھے شک ہے کہ معراج کو میرے منگیتر نے غائب کروایا اور مروا دیا ہے۔ میں نے آمنہ کو کہا کہ وہم نہ کرے، معراج کو آمنہ کا منگیتر قتل نہیں کر سکتا۔ آمنہ نے کہا کہ میں تھوڑی دیر پہلے کھیتوں کی طرف سے آ رہی ہوں، منگیتر راستے میں مل گیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ دوسرے راستے پر ہو جاؤں، لیکن وہ ادھر بھی میرے سامنے آ گیا اور قریب سے گزرتے ہوئے اس نے کہا کہ اب اس کو ڈھونڈو، باقی عمر ڈھونڈتی رہنا۔ پھر وہ میرے پاس آئی تھی، غیر شادی شدہ سہیلی نے کہا، مجھ کو بھی اس نے یہ بات بتائی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ معراج کو اس کے منگیتر نے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا ہے۔ ان دونوں لڑکیوں کے بیانات سے اور ان کے ساتھ میرے سوال جواب سے اور پھر آمنہ کی ماں کی باتوں سے مجھ کو پتہ لگ گیا کہ آمنہ کی ذہنی حالت ایسی ہو گئی تھی جس کے تحت اسے خودکشی کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔ وہ سادہ اور شریف لڑکی تھی، یہ میں نے ہر طرح سے معلوم کر لیا تھا کہ آمنہ شریف لڑکی تھی۔ اگر وہ ذرا سی بھی چالاک اور ہوشیار ہوتی یا اس کا دماغ ٹھکانے ہوتا تو وہ اپنے باپ اور بھائیوں کے ذریعے مجھ کو یہ اطلاع دیتی کہ اس کا منگیتر اس کو کہتا ہے کہ اب معراج کو ڈھونڈتی رہنا۔ پھر میں اس کے منگیتر سے اگلوا لیتا کہ معراج کہاں ہے۔ آمنہ نے یہ کارروائی نہ کی، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ وہ گھر میں معراج کا نام لینے سے ڈرتی تھی۔ ایک وجہ اور بھی تھی جو میرے خیال میں یہ تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو اپنا دشمن سمجھتی تھی۔ بہرحال میرے واسطے یہ ثبوت کافی ہو گیا کہ آمنہ نے خودکشی کی ہے۔ مجھ کو اطمینان یہ بھی تھا کہ آمنہ کے وارث خود کہہ رہے تھے کہ ان کی لڑکی نے خودکشی کی ہے۔ میں اس کی تفتیش میں گہرا چلا گیا تھا۔ اس سے مجھ کو یہ فائدہ ملا کہ معراج کا کچھ سراغ مل گیا۔ میں نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل کو، جو میرے ساتھ گاؤں سے آیا تھا، بلا کر آمنہ کے منگیتر کا نام بتایا اور کہا کہ اس کو تھانے پہنچا دے۔ میں نے آمنہ کے باپ، بھائیوں، اس کی ماں اور ان دونوں لڑکیوں کے بیان قلم بند کیے اور ان کے دستخط یا انگوٹھے لگوا کر اس واردات کو خودکشی لکھا اور میں وہاں سے تھانے میں آ گیا۔ جو ہی آمنہ کا منگیتر، جس کا نام نظام تھا، تھانے میں آیا، میں نے اس کو تفتیش کی چکی میں ڈال دیا۔ میں نے 2-3 منٹوں میں ہی جان لیا کہ یہ شخص ذرا سا بھی ہوشیار نہیں بلکہ بے وقوف آدمی ہے۔ پولیس والے جانتے ہیں کہ اس قسم کے بے وقوف آدمی فوراً جرم کرنے پر آ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بے وقوفوں میں دور اندیشی نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی کارروائی جو وہ کرنے لگے ہیں عقل مندوں والی کارروائی ہے۔
میں نے اس گاؤں سے ایک عورت کو بھی تھانے میں طلب کیا تھا، وہ بھی نظام کے پیچھے پیچھے تھانے میں پہنچ گئی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جس کی زبانی آمنہ نظام کو اور نظام آمنہ کو پیغام بھیجا کرتے تھے۔ کان کھول کر سن لو نظام، تم نے اگر مجھ کو چکر دینے کی کوشش کی تو میں تم کو ایسے چکر میں ڈالوں گا کہ نہ مرو گے نہ جیو گے۔ اگر سچ بات اگل دو گے تو میں تم کو کچھ نہیں کہوں گا اور گھر جانے کی اجازت دے دوں گا۔ صرف یہ بتا دو کہ معراج کہاں ہے۔ اس نے پہلے تو مجھ کو بے وقوفوں کی طرح دیکھا۔ اس کی آنکھیں اتنی زیادہ کھل گئیں جیسے آنکھیں ابھی باہر آ جائیں گی۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا اور زرد ہو گیا، ہونٹ خشک ہو گئے، پھر اس کے ہونٹ ذرا ذرا کانپنے لگے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، نہیں۔ اس کے منہ سے یہ لفظ اپنے آپ ہی نکلا، پھر وہ ہکلانے لگا جس کی مجھ کو سمجھ نہ آئی کہ کیا کہہ رہا ہے۔ بہت کوشش کر کے اس نے ذرا صاف لفظوں میں کہا، مجھ کو معراج کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے خدا، رسول اور قرآن کی قسمیں کھانی شروع کر دیں۔ آمنہ نے تم کو ایک پیغام بھیجا تھا اور تم نے اس کو اس پیغام کا جواب دیا تھا۔ نہیں سرکار جی، نہ آمنہ نے مجھ کو کوئی پیغام بھیجا تھا نہ میں نے کوئی جواب دیا تھا۔ اس شخص کے دماغ میں یہ سوچ آئی ہوگی کہ آمنہ تو مر گئی ہے، اس واسطے سچی بات کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ آمنہ نے تم کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ تم معراج کی پرانی جوتی کی بھی برابری نہیں کر سکتے۔ اس نے پھر ہکلاتے ہوئے جواب دیا کہ آمنہ نے اس کو ایسا کوئی پیغام نہیں بھیجا تھا۔ تم نے ایک روز پہلے کھیتوں میں آمنہ کو کہا تھا کہ اب معراج کو ڈھونڈتی رہنا، کہا تھا یا نہیں؟ نہیں سرکار جی، اس نے رونے جیسی آواز میں کہا اور فوراً ہی سچ مچ کا رونا شروع کر دیا۔ مجھ پر اس کے رونے کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اس طرح بے گناہ بھی رویا کرتے ہیں اور جرم کا اصل مجرم بھی اسی طرح رویا کرتا ہے۔ اگر پولیس کے افسر مشتبہ اور ملزموں کے آنسوؤں سے متاثر ہو جائیں تو پھر کوئی بھی مجرم نہ پکڑا جائے۔ میں نے باہر جا کر اس عورت کو بلایا جو آمنہ اور نظام کے پیغام ایک دوسرے تک پہنچایا کرتی تھی۔ وہ تقریباً 40 سال عمر کی عورت تھی۔ اس کے چہرے کے نقش و نگار اچھے لگتے تھے، صاف پتہ لگتا تھا کہ لومڑی جیسی چالاک عورت ہے۔ آپ نے میری اور میرے استاد جناب احمد یار خان کی کہانیوں میں اس قسم کی عورتوں کی بہت باتیں پڑھی ہوں گی۔ اب ان باتوں کو دہرانا ضروری نہیں۔ یہ چھوٹی ذات کی عورت تھی، بڑی ذاتوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی۔ اس کا نام اقبال بی بی ہے، اس کو بالی کہتے تھے۔ میں اس وقت تھانے کے برآمدے میں کھڑا تھا جب وہ میرے پاس آئی۔ دیکھ بالی، تو شاید پہلے کبھی تھانے میں نہیں آئی۔ تھانے میں یہ رواج ہے کہ جو سچ بولتا ہے اس کی عزت کرتے ہیں اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کے کپڑے اتار کر الٹا لٹکا دیتے ہیں، اور یہ پرواہ نہیں کرتے کہ وہ مرد ہے یا عورت۔ باقی باتیں اندر نظام کے سامنے ہوں گی۔ یہاں صرف یہ بتا دے کہ تو آمنہ اور نظام کے پیغام ادھر ادھر لے جاتی رہی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر میری طرف دیکھ کر آہستہ سے سر ہلایا۔ اس کا مطلب تھا کہ ہاں وہ یہ کام کرتی رہی ہے۔ میں اس کو اندر لے گیا اور نظام کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب بولو نظام، آپ کہو کہ تم آمنہ کو اور آمنہ تم کو کوئی پیغام نہیں بھیجتے تھے، فوراً بولو۔ اب اس کی حالت یہ ہو گئی جیسے وہ بیٹھے بیٹھے مر گیا ہو۔ اب مجھ کو اس کی ہاں اور نہ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے بالی کو باہر بھیج دیا۔ مجھ کو صرف یہ بتا دو کہ معراج کہاں ہے۔ اس نے جس طرح جواب دیا وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ انکار کر رہا تھا اور اس کی حالت کچھ ایسی تھی جیسے بکرے کو ذبح کیا جا رہا۔ میں اس کے انکار کو نہیں مان رہا تھا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر اس شخص کو اس کے حوالے کر دیا اور بالی کو بلایا۔ بالی سے میں نے پوچھا کہ نظام اس کے ساتھ آمنہ اور معراج کے بارے میں کیا باتیں کیا کرتا تھا۔ بالی نے آمنہ اور نظام کے وہ پیغام سنائے جو انہوں نے ایک دوسرے کو زبانی بھیجے تھے۔ آمنہ کی سہیلیوں نے مجھے تھوڑی تھوڑی باتیں سنائی تھیں۔ بالی نے جب یہ پورے پیغام سنائے تو مجھ کو پتہ لگا کہ ان کے درمیان بڑے خطرناک پیغاموں کا تبادلہ ہوتا رہا ہے۔ آمنہ جو پیغام بھیجتی تھی اس میں معراج کی تعریفیں زیادہ ہوتی تھیں اور اس کے مقابلے میں وہ نظام کو قابل نفرت کہتی تھی۔ یہ ایسے الفاظ تھے جو کسی انتہائی بزدل آدمی کو کہہ دو تو وہ بھی مرنے مارنے پر اتر آتا ہے۔ اگر پولیس کی زبان میں بات کروں
تو یوں کہوں گا کہ آمنہ نے نظام کو اتنا زیادہ اشتعال دلا دیا تھا جو معراج کی اغوا کا باعث بن گیا۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ معراج زندہ ہے یا اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ بالی نے مجھ کو بتایا کہ نظام نے یہ لفظ بہت دفعہ کہے تھے کہ میں معراج کو ایسا غائب کروں گا کہ یہ باقی عمر آمنہ کو نظر نہیں آئے گا۔ نظام سے سچ اگلوانے کا میرے پاس ایک ہی ذریعہ تھا، جس کو 3rd ڈگری یعنی تشدد اور ایذا رسانی کہتے ہیں، لیکن اس میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ ملزم تو مان لیتا ہے مگر کورٹ پہ جرم ثابت کرنے کے واسطے شہادت نہیں ملتی۔ اکثر ملزم اقبال جرم کر کے کورٹ میں اقبالی بیان سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے ارادہ کیا کہ مزید شہادت تلاش کی جائے۔ سوچ کر مجھ کو خیال یہ آیا کہ ہو سکتا ہے کسی روز معراج اور نظام کا آمنا سامنا ہوا اور معراج نے نظام کو کوئی ایسی سخت بات یا دھمکی والی بات کہہ دی ہو جس سے نظام اور زیادہ مشتعل ہو گیا۔ آمنہ کی راز کی باتیں اس کی سہیلیوں سے معلوم ہو گئی تھیں۔ مجھ کو امید تھی کہ معراج کے 1-2 دوست ایسے ضرور ہوں گے جن کے ساتھ وہ دل کی باتیں کرتا ہوگا۔ اس کا بڑا بھائی تو اس کی پرائیویٹ زندگی کی کوئی بات نہیں بتا سکا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے تجربے کار ہیڈ کانسٹیبل کو معراج کے گاؤں اس مقصد کے لیے بھیج دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ باتیں معلوم کر کے نظام کی بابت فیصلہ کروں گا کہ اس سے باتوں میں اقبال جرم کرا لوں یا دوسرا طریقہ استعمال کروں۔ اس وقت تھانے میں جو مشتبہ موجود تھے ان میں ایک تو نمبردار تھا اور ایک ہی خاندان کے 3 آدمی وہ تھے جن کی معراج کے ساتھ دشمنی تھی۔ ان تینوں پر معمولی درجے کا تشدد کیا جا رہا تھا اور وہ معراج کی گمشدگی سے لا علمی ظاہر کر رہے تھے۔ وہ چلاتے اور منتیں کرتے تھے۔ میں نے یہ کارروائی رکوا دی۔ میرے سامنے اب ایسی شہادتیں آ گئی تھیں جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ معراج کا لاپتہ ہو جانا معمولی واقعہ نہیں۔ 3-4 گھنٹوں بعد ہیڈ کانسٹیبل معراج کے 2 دوستوں کو لے آیا۔ ایک مقامی تھا اور دوسرا مہاجر۔ میں نے ان دونوں کو اکٹھے بٹھا لیا۔ ان سے میں نے پہلے ہی پوچھ لیا تھا کہ معراج کے ساتھ ان کی دوستی کس درجے کی ہے اور ان کی آپس میں دوستی کتنی گہری ہے۔ انہوں نے مجھ کو بتایا کہ گاؤں کے لوگ ان تینوں کی دوستی کی مثال دیا کرتے ہیں اور یہ تینوں دل کی اور اپنے گھر کی ہر بات، ہاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرنے والی ہو یا نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے خود پسند کیا کہ وہ اکٹھے بیٹھ کر بیان دیں گے۔ ان کو اکٹھے بٹھانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ یہ ملزم یا مشتبہ نہیں تھے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ معراج کہاں چلا گیا؟ پتہ ہوتا وہ کہاں ہے تو ہم گولی کی طرح وہاں پہنچ جاتے۔ آپ کو پتہ نہیں ہماری دوستی کیسی ہے۔ کیا وہ ان دنوں زیادہ پریشان رہتا تھا؟ جس دن سے اس کو آمنہ کے رشتے سے انکار ہوا تھا اس دن سے وہ پریشان تھا۔ وہ اداس رہتا اور کبھی اس کے آنسو بھی نکل آتے تھے۔ ہم اس کو تسلیاں دیتے رہتے تھے۔ کیا اس نے کبھی کہا تھا کہ وہ آمنہ کو اپنے ساتھ بھگا لے جائے گا؟ یہ تو وہ کہا کرتا تھا۔ کہتا تھا دل تو یہی کرتا ہے کہ آمنہ کو اپنے ساتھ لے کر کہیں دور چلا جاؤں، لیکن یہ سوچ آ جاتی ہے کہ آمنہ شریف لڑکی ہے اور اس کا باپ عزت والا ہے اور میری وہ بہت قدر کرتا ہے۔ وہ ایسی اوچھی حرکت کرنے والا نہیں۔ دوسرے دوست نے کہا، یہ بات بھی ہے کہ آمنہ گھر سے بھاگنے والی نہیں تھی۔ وہ یہی کر سکتی تھی کہ اپنے آپ کو ختم کر دے۔ یہ اس نے کر کے دکھا دیا۔ آمنہ عزت اور اخلاق والی لڑکی تھی جناب۔ یہ جو 3 آدمی ہیں معراج کی جن کے ساتھ دشمنی تھی، کیا یہ معراج کو لاپتہ کر سکتے؟ نہیں، یہ فضول لوگ ہیں، تھوڑے دلیں ہیں، یہ ایسی جرت نہیں کر سکتے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ معراج نے کہیں جا کر خودکشی کر لی ہو؟ اس نے ایسی بات کبھی کی نہیں تھی اور وہ خودکشی کرنے والا آدمی تھا بھی نہیں۔ رشتے سے انکار کے بعد بھی اسے آمنہ ملتی رہتی تھی۔ 1 یا 2 دفعہ اس نے بتایا تھا کہ آمنہ اس کے گھر آئی تھی۔ ان کی الگ تھلگ ملاقات کبھی نہیں ہوئی۔ اگر ہوئی ہے تو معراج نے ہمیں بتایا نہیں۔ نظام کے ساتھ معراج کا رویہ کیا تھا؟ میں نظام کی ہی بات کرنے والا تھا۔ معراج اس کو اپنا دشمن سمجھتا تھا۔
ہمارے گاؤں میں بالی نام کی ایک عورت ہے، بڑی چالاک عورت ہے، مردوں اور عورتوں کے خفیہ پیغام ادھر ادھر پہنچاتی اور پیسے کماتی ہے۔ ایک روز معراج نے ہم دونوں کو بتایا کہ نظام نے اس کو بالی کا زبانی پیغام دیا ہے کہ آمنہ سے ملنا چھوڑ دو ورنہ پچھتاؤ گے۔ معراج کے ان دونوں دوستوں نے نظام اور معراج کے آپس میں پیغاموں کی جو تفصیل سنائی وہ میں اپنے لفظوں میں سناؤں گا۔ ان دونوں کو شاید معلوم نہیں تھا کہ بالی تھانے میں موجود ہے۔ معراج نے اپنے دوستوں کو بتایا تھا کہ آمنہ نے نظام کو بالی کی زبانی وہ پیغام بھیجے تھے جو میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ معراج کو یہ بات بالی نے بتائی تھی۔ نظام نے بالی کی زبانی آمنہ کو جو پیغام اور دھمکیاں بھیجی تھیں وہ بھی بالی نے معراج کے کان میں ڈال دی تھیں۔ معراج کو جب ان پیغاموں کا پتہ لگا تو اس کے خون کا گرم ہونا قدرتی امر تھا۔ اس نے بالی کی زبانی نظام کو پیغام بھیجنے شروع کر دیے جو دھمکیوں تک پہنچ گئے۔ ان میں کچھ مختصر باتیں یہ تھیں: میں جس وقت چاہوں آمنہ کو ساتھ لے کر گاؤں سے غائب ہو سکتا ہوں۔ یہ معراج کا پیغام تھا۔ پھر اپنی ماں کے ساتھ شادی کرنا۔ آمنہ نہیں تم اکیلے غائب ہوگے۔ یہ نظام کا پیغام تھا۔ کسی کو تمہاری مشک بھی نہیں ملے گی۔ اگر تم نے آمنہ کو اب پیغام بھیجا تو اڑ جاؤ گے۔ یہ معراج کا پیغام تھا۔ گاؤں والے دیکھیں گے کون اڑتا ہے۔ یہ نظام کا جواب تھا۔ معراج کے دونوں دوستوں نے بتایا کہ وہ نظام سے ملے تھے اور اس کو کہا تھا کہ رشتے ناطے کا فیصلہ آمنہ کے ماں باپ نے اور برادری کے بزرگوں نے کیا ہے تو تم اور معراج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے ہو؟ انسان بنو اور بھائیوں کی طرح رہو۔ یہ میری عزت کا معاملہ ہے۔ جس کے ساتھ میری منگنی ہوئی ہے وہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ مجھ کو معلوم ہے کہ میری بیوی کا دل معراج کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ آمنہ نے ایک کمین عورت کی زبانی مجھ کو کیا کیا باتیں کہی ہیں۔ اس سے یہ باتیں معراج نے کہلوائی ہیں۔ میں معراج کو اپنی شادی سے پہلے گاؤں سے نکلوا دوں گا یا خود اس کو غائب کر دوں گا۔ کیا نظام میں اتنی ہمت ہے کہ وہ کسی کو غائب کر دے؟ اس کے بھائی یا کوئی قریبی رشتہ دار یا دوست ہیں جو اس کا ساتھ دیں؟ اس کا ایک ہی بھائی ہے۔ اس کے چچا زاد بھائی بھی ہیں لیکن اتنی بڑی واردات میں وہ شاید نظام کا ساتھ نہ دیں۔ سب جانتے ہیں کہ نظام عقل کا کوڑا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی اور چچا زاد بھائیوں کو بتایا کہ معراج اس کی منگیتر کو اس کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم دیہاتی لوگ عزت کے نام پر بغیر سوچے سمجھے مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ ان دونوں نے ان چند ایک باتوں کے علاوہ مجھ کو اور بھی بہت سی باتیں بتائیں جن سے نظام پر میرا شک پکا ہو گیا۔ ان دونوں اشخاص کو میں نے کہا کہ وہ اپنے گاؤں چلے جائیں اور گاؤں میں ہی موجود رہیں۔ بالی کو میں نے ابھی تک تھانے میں روکا ہوا تھا۔ ان دونوں اشخاص کے جانے کے بعد میں نے بالی کو بلایا۔ اس سے پوچھا کہ تھانے میں اس کو روٹی ٹھیک ملی ہے یا نہیں، اس کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ وہ میرے ساتھ بہت تعاون کر رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ معراج نظام کو اور نظام معراج کو کیا پیغام اس کی زبانی بھیجا کرتے تھے۔ اس نے دونوں کے پیغام پوری طرح مجھ کو سنائے۔ یہ بھی بتایا کہ ان کے درمیان یہ سلسلہ کب شروع ہوا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ آمنہ اپنی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ نظام اور اس کے گھر والوں کے خلاف باتیں کرتی رہتی تھی۔ یہ باتیں نظام کے گھر تک پہنچتی اور نظام کے کانوں میں پڑتی تھیں۔ نظام تو غصے سے پاگل ہو جاتا ہوگا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ صاحب جی، مجھ کو دونوں طرف سے پیسے تو مل جاتے تھے لیکن میں تنگ آ گئی تھی۔ مجھ کو نظر آ گیا تھا کہ ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوگی اور یہ ایک دوسرے کا خون بہا دیں گے۔ میں ڈرتی تھی کہ دونوں کے گھر والوں کو پتہ لگ گیا کہ میں ان کے پیغام ایک دوسرے کو پہنچاتی رہتی تھی تو میری خیر نہیں۔ سب مجھ کو مارے پیٹیں گے کہ ان کو میں نے لڑایا ہے۔ میرے واسطے معاملہ صاف ہوتا جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، میں گھر چلا گیا۔ میں نے صبح کا یہ پروگرام بنایا تھا کہ نظام کو دوسرے طریقے سے لپیٹ میں لوں گا اور اس دوران مزید شہادت اکٹھی کرتا رہوں گا۔ میں اگلے روز تھانے میں گیا۔ مجھ کو یاد ہے کہ میں اس صبح بہت جلدی تھانے چلا گیا تھا۔ ابھی میں تھانے کے عملے کو، جن کو پولیس کی زبان میں ملازمین کہتے ہیں، دیکھ رہا تھا کہ ایک گاؤں سے ڈکیتی کی واردات کی اطلاع آئی۔ میرے پاس معراج کی گمشدگی کے علاوہ اور بہت کام تھا۔ میرے پاس اس وقت 2 ASI تھے۔
میں نے سینئر ASI کو اس واردات کی تفتیش پر لگا دیا۔ وہ ضروری کاغذی کارروائی کر کے اسی وقت موقع واردات کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ دور کا ایک گاؤں تھا جو معراج کے گاؤں سے 1.5-2 میل آگے تھا۔ ASI کے جانے کے بعد میں نے نظام کو بلا کر اپنے دفتر میں بٹھایا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں ابھی سمجھ نہیں سکا تھا کہ اس کی یہ حالت اس واسطے خراب ہوئی ہے کہ اس کو 2 دنوں سے تھانے میں روکا ہوا ہے، یا اس واسطے کہ اس کا جرم پکڑا گیا۔ میں تم کو اب بھی موقع دیتا ہوں۔ تم نے بالی کو تھانے میں دیکھا ہے، اس کے ذریعے تم نے آمنہ کو اور معراج کو دھمکیوں والے پیغام بھیجے تھے۔ تم نے اپنے گاؤں کے 2 اور آدمی بھی تھانے میں دیکھے ہوں گے۔ تم کو معلوم ہے کہ یہ معراج کے دوست ہیں۔ یہ دونوں تمہارے پاس گئے تھے اور تم کو کہا تھا کہ معراج کے ساتھ دشمنی چھوڑ دو، اور تم نے کہا تھا کہ تم اس کو غائب کر دو گے۔ یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں حضور۔ وہ مجھ کو پیغام بھیجتے تھے۔ میں اتنا بےغیرت تو نہیں کہ ان کا جواب نہ دیتا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے معراج کو دھمکیاں بھیجی تھیں، لیکن میں اس کو غائب کس طرح کر سکتا ہوں؟ میرے اندر اتنی ہمت نہیں۔ نظام، انسان کے بچے بن جاؤ۔ اصل بات تمہاری زبان سے نکل جائے گی، لیکن اس وقت تک تمہارا حلیہ بگڑ چکا ہوگا۔ وہ مسلسل انکار کرتا رہا۔ میں نے اس کے سامنے تمام شہادت رکھی اور کچھ جھوٹ بھی بولے، لیکن وہ پھر بھی اپنے انکار پر ڈٹا رہا۔ ایک بار اس نے اٹھ کر میرے پاؤں پکڑ لیے اور اس طرح رونے لگا جس طرح دودھ پینے والا بچہ دودھ کے واسطے روتا ہے۔ میں نے اس کو ایک بار پھر کہا کہ وہ اپنا انجام سوچ لے اور مجھ کو صحیح بات بتائے۔ میں نے یہ کہہ کر ایک کانسٹیبل کو بلایا اور نظام کو اس کے حوالے کر دیا۔ میں نے اس روز ضلع کے شہر میں سیشن کورٹ میں جانا تھا۔ شہر 25-26 میل دور تھا۔ میں بس میں بیٹھا اور چلا گیا۔ میری واپسی شام 5 بجے کے قریب ہوئی۔ میں تھانے گیا تو کچھ عجیب چیزیں مجھ کو دکھائی گئیں۔ ایک چیز تو یہ تھی کہ کسی آدمی کی 2 جڑی ہوئی انگلیاں تھیں، ایک چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی، اور ان کے پیچھے ہاتھ کا تھوڑا سا حصہ۔ چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں چاندی یا سٹیل کی انگوٹھی تھی۔ اس میں چھوٹا سا ایک نگ ہے جو شاید کانچ کا تھا۔ دوسری چیز جو مجھ کو دکھائی گئی وہ چاندی کا ایک خول تھا جس کی شکل کلائی پر باندھنے والی چھوٹی گھڑی جیسی تھی۔ دور سے یہ گھڑی لگتی تھی۔ اس کے ساتھ گھڑی کی طرح چمڑے کا سٹریپ تھا۔ تیسری چیز جو میری میز پر رکھی ہوئی تھی ایک انسانی بازو کی ہڈی تھی جو کونی کے نیچے کی تھی۔ اس پر تھوڑا سا گوشت بھی تھا، اور گوشت پر ایسے بال تھے جیسے انسانوں کے بازوؤں پر ہوتے ہیں۔ صاف نظر آتا تھا کہ یہ ہڈی کوہنی کے قریب سے کاٹی گئی ہے۔ انگلیوں کا گوشت کچھ سوج کر نیلا ہو گیا تھا۔ میں نے بھنگی کو بلایا اور اس کو کہا کہ وہ انگلی کو خراب کیے بغیر انگلی سے انگوٹھی نکال دے۔ گھڑی کی شکل کا چاندی کا جو خول تھا میرے واسطے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ اس کے اندر ضرور تعویذ تھا۔ دیہات کے لوگ اپنے پیروں سے تعویذ لکھوا کر چاندی کے خول میں بند کرتے اور دھاگا باندھ کر گلے میں ڈال لیتے یا بازو کے ساتھ باندھ لیتے ہیں۔ میں نے 2-3 آدمی دیکھے تھے جنہوں نے گھڑی کی شکل کے خول بنوا کر گھڑی کی طرح اپنی کلائیوں پر باندھے ہوئے تھے۔ میں نے چاقو سے اس خول کو کھولا تو اندر سے طے کیا ہوا کاغذ کا ایک ٹکڑا نکلا۔ اس کی تہیں کھولیں تو اس پر کچھ ہندسے اور کچھ حروف لکھے ہوئے تھے۔ اس کی الٹی طرف بھی کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے جو مجھ سے پڑھے نہیں گئے۔ یہ شکستہ تحریر تھی۔ بہرحال یہ کسی پیر کا لکھا ہوا تعویذ تھا۔ یہ چیزیں ASI نے تھانے بھیجی تھیں جو ڈکیتی کی تفتیش کے واسطے موقع واردات کے گاؤں گیا تھا۔ ASI ابھی گاؤں میں ہی تھا۔ اس نے یہ چیزیں اس ہیڈ کانسٹیبل کے ہاتھ بھیجی تھیں جو اس کے ساتھ گیا تھا۔ میں اس سلسلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، ASI چاہتا تو ان چیزوں کو وہیں کہیں زمین میں دبا دیتا اور ایک فالتو کام سے خود بھی بچ جاتا اور مجھ کو بھی بچا لیتا، لیکن وہ اصل معنوں میں پولیس آفیسر تھا۔ اس کو احساس ہو گیا کہ ایک انسان قتل ہوا ہے، لہٰذا قاتل کو پکڑنا پولیس کا فرض ہے۔ میرے ASI کو یہ چیزیں اس طرح ملی تھیں کہ اس کو ڈکیتی کی واردات والے گھر کے صحن میں 2 کھرے نظر آ گئے تھے۔ وہ ابھی اس گھر میں تفتیش کر رہا تھا کہ اس کو کسی راہگیر کے ذریعے اطلاع ملی کہ گاؤں سے 2.5-3 فرلانگ دور ایک صندوق کھلا پڑا ہے۔ ASI وہاں چلا گیا۔ ملزم یہ صندوق واردات والے گھر سے اٹھا کر وہاں لے گئے تھے اور وہاں اس کا قفل توڑ کر اس میں سے زیورات، کچھ نقد رقم اور قیمتی پارچہ جات
ले गए थे। उस जगह ना खेत थे ना आबादी थी, बंजर और वीरान इलाका था और ये कटा फटा और नशेबों वाला इलाका था। संदूक के साथ ज़मीन पर मुलज़िमों के खुरे थे। यही खुरे वारदात वाले घर के सहन में देखे गए थे। खोजी उन खुरों को देखता हुआ आगे बढ़ता गया। एएसआई उसके साथ था। कुछ और आगे गए तो 2 उंगलियां मिली। एएसआई ये उंगलियां देखकर रुक गया। उंगलियों से 3-4 गज दूर घड़ी की शक्ल का तावीज़ पड़ा हुआ था और उससे कुछ फासले पर बाजू की हड्डी पड़ी हुई मिली। एएसआई ने खोजी को कहा कि वो अपना काम जारी रखे और एएसआई ख़ुद मज़ीद इंसानी हड्डियों या इंसानी जिस्म के टुकड़ों की तलाश में मसरूफ़ हो गया। गांव के जो तमाशाई इकट्ठे हो गए थे उनको भी एएसआई ने इसी तलाश में लगा दिया। घंटे 2 घंटे तक और कोई हड्डी और टुकड़ा ना मिला तो एएसआई ने बरामदशुदा अशिया हेड कांस्टेबल के हाथ थाने भेज दी ताकि मैं कोई कार्रवाई करना चाहूँ तो शुरू कर दूँ। मैंने ये कार्रवाई करनी थी कि इन चीज़ों की मदद से मालूम करना था कि वो कौन था जिसके जिस्म का ये हिस्सा थी। पता लग जाने के बाद देखना था कि ये शख्स किस तरह मरा था, अगर ये लापता हुआ तो कब हुआ था। थाने में 1-1 साल पहले के 2 गुमशुदा अशख़ास की रिपोर्टें मौजूद थीं, लेकिन ये उंगलियां और बाजू की हड्डी इतनी पुरानी नहीं हो सकती थी। इन पर तो गोश्त मौजूद था। ये 5-6 दिन पहले की मालूम होती थी। ताज़ा लापता फ़र्द महराज था। उस वक्त थाने में 1 आदमी और 1 औरत मौजूद थे जो महराज को जानते थे। एक निज़ाम था और दूसरी बाली थी। बाली को मैंने अभी तक थाने में रोका हुआ था। वो मुल्ज़िमा या मुश्तबा नहीं थी, उसकी हैसियत इन्फॉर्मर और गवाह की थी। मैंने उसको इस वजह से थाने में रखा हुआ था कि वो छोटी ज़ात की कामी औरत थी और बड़ी ज़ातों के घरों से उसको आटे, दाने और पैसे की सूरत में इस तरह उजरत मिलती थी जिस तरह भीख दी जाती है। अगर महराज को लापता करने वाले मुल्ज़िम इन बड़े ख़ानदानों के थे तो वो बाली को डरा धमका कर मेरे वास्ते बेकार कर सकते थे। उनको ये पता तो लग ही गया था कि बाली थाने में है और वो हर घर की मुखबरी करेगी। मैंने उस औरत को उन चौधरियों से बचा कर थाने में पूरी इज्जत से रखा हुआ था। मैंने उसको बुलाकर वो रिंग नुमा अंगूठी दिखाई जो किसी के हाथ से कटी हुई उंगली से भंगी से उतरवाई थी। ये देखो बाली, ये महराज की तो नहीं। उसने अंगूठी को गौर से देखा और सोच में पड़ गई। मैं देख रहा था कि वो याद करने की कोशिश कर रही थी। नहीं साहब जी, मुझको याद नहीं आ रहा। वजह यह है साहब जी, मैं महराज के पास ज़्यादा वक्त तो नहीं बैठती या खड़ी रहती थी। वो मुझको इशारा करके खेतों की तरफ चला जाता और मैं उसके पास पहुंच जाती। वो 1 मिनट में मुझको बात बताता और कभी 4 कभी 8 आने मेरी तरफ फेंक कर कहता, जाओ उसे ये कह देना। मैंने कभी नहीं देखा कि उसकी किसी उंगली में अंगूठी है या नहीं। उसका जवाब तसल्ली बख्श था। मैंने उसको तावीज़ दिखाया तो उसको भी वो ना पहचान सकी। मुझको महराज का ख़्याल इस वास्ते आ गया था कि वो लापता था। ये अंगूठी तो मैं उसके घर वालों को दिखा कर भी पूछ सकता था। शाम हो गई थी। मैंने ये चीज़ें सुबह डॉक्टरी मुआयने और रिपोर्ट के वास्ते 15-16 मील दूर बड़े शहर में भेजनी थी। रात को एएसआई वापस आ गया। उसने मुल्ज़िमों का सुराख लगा लिया था, लेकिन मुल्ज़िम रूपोश हो गए थे। एएसआई एक और चीज़ ले आया। ये एक इंसानी खोपड़ी थी जिस पर ज़रा सा भी गोश्त नहीं था। आंखें भी खाई हुई थीं। खोपड़ी ताज़ा लगती थी। एएसआई को ये एक झाड़ी में पड़ी हुई मिली थी। एएसआई बहुत थका हुआ था। मैंने उसको कहा कि वो आराम करे। महराज के गांव के नंबरदार को मैंने थाने में पाबंद किया हुआ था। वो मेरे पास आ गया और मिन्नतें करने लगा कि मैं उसको छोड़ दूँ। उसको मैंने इन 3 आदमियों के साथ नथी किया हुआ था जो महराज के दुश्मन थे। उसने ऐसी बातें की कि मैं उसको छोड़ने पर राज़ी हो गया और उसको गांव जाने की इजाज़त दे दी। बाद में मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये खुदाई इशारा था कि मैं उसको छोड़ दूं। उसको छोड़ने से मेरा मसला हल हो गया। मैंने अगली सुबह थाने जाकर खोपड़ी, उंगलियां और बाजू की हड्डी का पार्सल बनाकर अपने इलाका डीएसपी को इस दरख्वास्त के साथ भेज दिया कि इन चीज़ों का डॉक्टरी मुआयना कराया जाए और रिपोर्ट ली जाए। मेरे हाथ में एक तावीज़ और उसका खौल रह गया था। इस इलाके में एक पीर था। मैंने सोच सोच कर ये फ़ैसला किया कि ये तावीज़ उस पीर को दिखाकर उससे मालूम किया जाए कि ये अगर उसका लिखा हुआ है तो क्या उसको याद है कि उसने ये किसको लिख कर दिया था।
میں نے دوسرے ASI کو یہ تعویذ اور اس کا خول دے کر کہا کہ وہ اس پیر کے پاس جائے اور میرے سوال کا جواب لے آئے۔ پیر 10-11 میل دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ ASI اسی وقت روانہ ہو گیا۔ میں نے جو مشتبہ بٹھائے ہوئے تھے ان سے تفتیش، گالی گلوچ اور بدسلوکی جاری رکھی۔ ASI 4 بجے کے لگ بھگ واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ پیر نے یہ تعویذ معراج نام کے ایک شخص کو لکھ کر دیا تھا۔ تعویذ کی پشت پر جو حرف لکھے ہوئے تھے وہ معراج کے کوڈ حروف تھے۔ ASI نے اس کو بتایا کہ یہ تعویذ گھڑی کی شکل کے چاندی کے خول میں بند تھا۔ یہ اسی کو میں نے دیا تھا۔ اب بات پکی ہو گئی ہے، یہ کوئی پرانی بات نہیں، شاید 1 مہینے سے کچھ دن اوپر ہوئے ہوں گے۔ یہ شخص میرے پاس آیا، کہتا تھا کہ اس کی مراد یہ ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتا ہے اسی کے ساتھ شادی ہو۔ میں نے لڑکی کا نام پوچھا جو اب مجھ کو یاد نہیں۔ اس کا نام اس وجہ سے یاد رہ گیا کہ یہ تعویذ کے دوسری طرف میرے اپنے طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ اب آپ نے چاندی کے خول کی شکل بتائی ہے تو مجھے یہ شخص یاد آ گیا۔ اس نے یہ خول بنوایا تھا تو میرے پاس یہ معلوم کرنے کے واسطے آیا تھا کہ وہ اس میں تعویذ بند کر کے کلائی کے ساتھ باندھ سکتا ہے یا نہیں۔ یہ وہ اس واسطے معلوم کرنے آیا تھا کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ تعویذ گلے میں باندھے۔ یہ خول دیکھ کر میں نے اس کو اجازت دے دی تھی کہ اس میں ڈال کر کلائی کے ساتھ باندھ لے۔ ASI نے پیر کو پوری بات سنائے بغیر کہا، یا سرکار، کیا اس شخص کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ ہمارا تعویذ کبھی ناکام نہیں ہوا۔ یا سرکار، آپ نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ یہ تعویذ پولیس کے پاس کس طرح پہنچا ہے اور میں اس کے بارے میں کیوں دریافت کرنے آیا ہوں؟ ضرورت ہی کیا ہے پوچھنے کی؟ اس شخص نے کوئی جرم کیا ہوگا، کرتا رہے جرم۔ اس نے ہماری درگاہ میں آ کر عرض کی تھی کہ اس کی یہ مراد پوری کر دیں۔ ہاں، یاد آ گیا، یہ 3-4 دنوں بعد پھر ہمارے پاس آیا تھا۔ کہتا تھا کہ لڑکی کی منگنی کسی اور کے ساتھ ہو گئی ہے۔ ہم نے اس کو کہا تھا کہ لڑکی کی شادی کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگی۔ لڑکی مر گئی ہے سرکار۔ ہم نے غلط تو نہیں کہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ لڑکی کی شادی کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگی۔ ہم اپنی طرف سے یہ کہنا نہیں چاہتے تھے کہ لڑکی شادی تک زندہ نہیں رہے گی۔ معراج لاپتہ ہے سرکار، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں ہے؟ پیر ہنس پڑا اور بولا، کبھی مراقبے میں بیٹھیں گے تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ وہ ہمیں معلوم ہے، وہ آپ کا تعویذ یہیں چھوڑ کر دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ اللہ آپ کی گدی کو سلامت رکھے۔ آپ کی تعویذ کی اس کرامات کو میں مانتا ہوں کہ اس سے یہ سراغ مل گیا ہے کہ ہمیں جو کھوپڑی، ایک بازو کی ہڈی اور 2 انگلیاں ملی ہیں یہ معراج کی ہیں۔ ASI وہاں سے آ گیا۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ سائیکل لے کر معراج کے گاؤں جائے اور اس کے باپ اور بڑے بھائی کو بلا لائے۔ کانسٹیبل کے جانے کے بعد میں نے ان 3 آدمیوں کو جو معراج کے دشمن تھے باری باری بلایا۔ تینوں کو پھر سے کہا کہ اب بھی وقت ہے، وہ مان جائیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہ مانا۔ تینوں کی حالت یہ تھی کہ وہ روتے اور ہاتھ جوڑتے تھے۔ ان پر تشدد بھی کیا گیا تھا۔ پھر میں نے نظام کو بلایا اور اس کو بھی اقبال جرم کرنے پر زور دیا۔ وہ تو بات کم کرتا اور روتا زیادہ تھا۔ یہ تو ثابت ہو گیا تھا کہ معراج مارا جا چکا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کو قتل کیا گیا ہے یا اس نے خودکشی کی ہے۔ مجھ کو یہ سوچ بھی آئی تھی کہ اس نے خودکشی کی ہے تو کس طریقے سے کی ہے کہ اس کا سر الگ ملا ہے، بازو الگ ملا ہے اور انگلیاں الگ ملی ہیں۔ میرے دماغ میں ایک اور خیال آیا۔ میں نے قتل کے 2 کیس سنے تھے۔ دونوں میں قاتلوں نے مقتول کو قتل کر کے اس کے جسم کو کئی ٹکڑوں میں کاٹا اور ٹکڑے ایک دوسرے سے دور دور زمین میں دبا دیے تھے۔ یہ دونوں وارداتیں 2 مختلف تھانوں کی تھیں۔ دونوں کے ملزم پکڑے گئے تھے، دونوں سے اقبال جرم کروا لیا گیا تھا۔ ایک کو عمر قید اور دوسرے کو سزائے موت ملی تھی۔ ایسے قتل انتقامی طور پر کیے جاتے ہیں۔ مقتول کی لاش کے ٹکڑے غصے اور انتقام کا اظہار کرتے ہیں۔ لاش کے ٹکڑے کر کے دور دور دفن کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لاش نہ ملے۔ قاتلوں کا خیال ہوتا ہے کہ کہیں سے مقتول کا ایک بازو، ایک ٹانگ مل بھی گئی تو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کے جسم کا حصہ ہے۔ لیکن قاتل نہیں جانتے کہ انسان کا خون ہضم نہیں ہو سکتا۔ زمین بھی گواہی دے کر قاتل پکڑوا دیا کرتی ہے۔
مجھ کو شک ہونے لگا کہ معراج کو بھی قتل کر کے اس کی لاش کے ٹکڑے مختلف جگہوں پر دبا دیے گئے تھے۔ اس علاقے میں شیر، چیتے، بھیڑیے وغیرہ تو تھے نہیں کہ انہوں نے لاش کو کھا کر یہ ٹکڑے چھوڑ دیے ہوں۔ وہاں گیدڑ اور آوارہ کتے تھے، بلیاں تھیں، شاید بجو بھی تھے۔ معراج کا باپ اور بھائی آئے تو میں نے انگوٹھی اور تعویذ کا خول ان کے آگے شناخت کے واسطے رکھ دیا۔ میں نے تعویذ خول میں ڈال کر خول بند کر دیا تھا۔ یہ انگوٹھی معراج کی ہے، وہ کہاں ہے؟ معراج کے بڑے بھائی نے پوچھا۔ یہ تو اسی کا تعویذ ہے، معراج کے باپ نے تعویذ دیکھ کر کہا اور تعویذ یعنی خول اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ بھائی نے گھبراہٹ کے لہجے میں پوچھا۔ جناب تھانے دار صاحب، اس کی یہ چیزیں کہاں سے ملی ہیں؟ وہ زندہ تو ہے؟ نہیں، اللہ نے اس کی اسی طرح لکھی تھی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک جوان آدمی کی موت کی خبر سن کر اس کے باپ اور بھائی کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تھانے داروں کو اپنا دل پتھر بنانا پڑتا ہے۔ ان دونوں نے رونا شروع کر دیا۔ باپ کی تو دھاڑیں نکل گئیں۔ تھانے کے بہت سارے آدمی دوڑے آئے اور دروازے میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان کو اور معراج کے باپ اور بھائی کو بھی ڈانٹ دیا، یہ تھانہ ہے، یہاں ماتم نہ کرو۔ مجھ کو بتاؤ کہ تمہیں کس پر شک ہے؟ میں نے اب اس کے قتل کی یا خودکشی کی تفتیش کرنی ہے۔ حضور، باپ نے روتے ہوئے پوچھا، اس کی لاش کہاں ہے؟ لاش نہیں ملی، لاش کے 2-3 ٹکڑے اور یہ 2 چیزیں ملی ہیں۔ ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ نظام کے ساتھ معراج کی دشمنی تھی؟ نہیں جناب، نظام کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ بات صرف یہ تھی کہ معراج جس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا اس لڑکی کی منگنی نظام کے ساتھ ہو گئی۔ اس کا معراج کو بہت افسوس تھا۔ ان دونوں نے مجھ کو وہی باتیں بتائیں جو وہ پہلے روز بتا چکے تھے۔ ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس رات معراج کو کون بلانے آیا تھا۔ مجھ کو وہ وقت یاد ہے جب معراج کا باپ اور بھائی میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں ان سے کوئی بات پوچھتا تو دونوں میرے منہ کی طرف دیکھتے اور سوچ سوچ کر فضول سا جواب دیتے۔ میں جانتا تھا کہ ان کی ذہنی حالت بگڑی ہوئی ہے۔ پھر مجھ کو ان پر غصہ آ گیا تھا۔ مجھ کو یہ شک بھی ہوا جیسے یہ دونوں کوئی بات چھپا رہے ہوں۔ تمہارے دل میں جو کچھ ہے وہ اگل دو، اگر تم کسی بات کو معمولی سمجھتے ہو تو وہ بھی بتا دو۔ ایک بات تو ہے جناب، یہ بتا دیتے ہیں، معراج پہلے ہی شادی شدہ تھا۔ پہلے روز ہم جناب کو معراج کی گمشدگی کی اطلاع دینے آئے تو بتایا تھا کہ وہ شادی شدہ تھا، لیکن اس کی بیوی سن 47 میں مشرقی پنجاب میں شہید ہو گئی تھی۔ اصل بات یہ ہے جناب کہ ہم کو یقین نہیں تھا کہ وہ شہید ہو گئی تھی یا ابھی تک زندہ ہے۔ بات ذرا ٹھیک طرح کرو، میری سمجھ میں کچھ نہیں پڑ رہا کہ تم دونوں کو پاکستان میں آئے 4 سال گزر گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ شہید ہو گئی تھی یا زندہ ہے؟ بات ذرا لمبی ہے حضور، اجازت دیں تو عرض کروں۔ ایک ایک لفظ بیان کرو، چاہے سارا دن گزر جائے، رات گزر جائے۔ معراج کی اپنی بیوی کے ساتھ بنتی نہیں تھی۔ بیوی روٹھ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ ان کا یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ جس وقت ادھر ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں پر حملے شروع کیے تو ہم لوگ پہلے ہی وہاں سے نکل آئے۔ معراج کے سسرال دوسرے گاؤں میں تھے۔ معراج کی بیوی ان دنوں پھر روٹھ کر اپنے ماں باپ کے پاس گئی ہوئی تھی۔ ہمیں ان کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ بھی گاؤں سے نکلے ہیں یا نہیں۔ وہ تو جناب قیامت والا معاملہ تھا، کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا۔ ہم میواتی ہیں سرکار، سارا پنجاب ہم سے ڈرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوؤں نے بہت زیادہ تعداد میں آ کر ہمارے دیہات پر حملے کیے تھے۔ ہمارے خاندان کے کچھ آدمی شہید ہو گئے تھے، لیکن ہمارا کنبہ خیریت سے لاہور پہنچ گیا۔ پہلے آ جانے کا یہ فائدہ بھی ہم کو ملا کہ یہاں چلے آئے اور گرما گرمی میں یہ زمینیں مل گئیں۔ 2 سال ہوئے، میں شہر کی منڈی میں گیا تو اپنی طرف کا ایک آدمی مل گیا۔ اس نے بتایا کہ معراج کی بیوی اور اس کے 2 بھائی پاکستان نہیں آ سکے تھے، وہ شہید ہو گئے تھے۔ میں نے گھر آ کر بتایا تو معراج نے کہا، چلو یہ بھی اچھا ہوا، اس بیوی سے خلاصی ملی۔ بیوی ٹھیک نہیں تھی یا معراج میں کوئی خرابی والی بات تھی؟ بیوی ٹھیک نہیں تھی، چال چلن کی صاف ستھری تھی لیکن اتھری تھی، اپنی کرتی تھی، دوسرے کی نہیں مانتی تھی۔ اس کا دھیان پیچھے اپنے رشتہ داروں میں لگا رہتا تھا۔ شکل و صورت کی بھی ایسی ہی تھی۔ اس سے معراج کا دل اٹھ گیا تھا۔
اب آگے چلو، تم نے کہا تھا کہ تم کو یقین نہیں تھا کہ وہ شہید ہو گئی ہے یا زندہ ہے، کیا وہ زندہ ہے؟ جی حضور، کوئی 3 مہینے ہوئے معراج شہر گیا تو اس کو اس کی بیوی کے 2 بھائی مل گئے۔ ان کی آپس میں جو باتیں ہوئیں وہ تو بڑی لمبی ہیں، مختصر بات یہ کہ ان بھائیوں نے معراج کو بتایا کہ وہ تینوں بھائی زندہ آ گئے تھے اور معراج کی بیوی بھی زندہ ہے۔ انہوں نے معراج کو وہ گاؤں بتایا جہاں وہ آباد ہو گئے تھے اور اس کو کہا کہ وہ آ کر اپنی بیوی کو لے جائے۔ معراج نے کہا کہ وہ آئے گا۔ انہوں نے معراج سے پوچھا کہ وہ کہاں آباد ہوا ہے، تو معراج نے اس گاؤں کا نام بتانے کے بجائے کسی اور ہی گاؤں کا نام لیا اور ویسے ہی الٹا سیدھا راستہ بتا دیا۔ معراج کے بچے بھی ہوں گے؟ نہیں جناب، بچے نہیں تھے۔ معراج کی بیوی میں یہ بھی خرابی تھی کہ اولاد نہیں ہوتی تھی۔ پھر اس طرح ہوا کہ معراج نے گھر آ کر ہم سب کو بتایا اور اپنا فیصلہ یہ دیا کہ وہ اپنی بیوی کو گھر نہیں لائے گا، اور اگر اس کے بھائی پھر مل گئے تو ان کو کہہ دے گا کہ میں نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ پھر حضور وہ اس طرح ملے کہ ایک روز اچانک ہمارے گھر آ گئے۔ انہیں ہماری جان پہچان کا ایک آدمی مل گیا۔ اس نے ان کو ہمارے گاؤں کا نام اور راستہ بتایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ معراج ان کی بہن کو اپنے گھر لے آئے۔ معراج نے صاف فیصلہ سنا دیا کہ میں تمہاری بہن کو 3 طلاق دیتا ہوں۔ اس پر وہ تینوں بھائی بہت تڑپے، انہوں نے گالی گلوچ بھی کی۔ اس پر ہم کو بھی غصہ آ گیا۔ ہم نے ان کو کہا کہ تم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو اور ہمارے مہمان ہو، گالیاں نہ دو اور ہم سے عزت کراؤ۔ معراج طبیعت کا ذرا تیز تھا، اس نے گالی کے بدلے گالی دی اور ان کو کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ اٹھے اور چلے گئے۔ یہ معراج کی گمشدگی کے کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے؟ 15-16 دن پہلے کا۔ دراصل حضور، معراج کے دماغ پر یہ لڑکی سوار ہو گئی تھی جس نے خودکشی کر لی ہے۔ کیا یہ تینوں بھائی دھمکیاں دے کر گئے تھے؟ نہیں جناب عالی، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ خاموشی سے اٹھے اور چلے گئے تھے۔ مجھ کو یاد ہے درمیانہ بھائی دروازے میں نکلتے نکلتے رک گیا تھا اور اس نے پیچھے مڑ کر کہا تھا کہ پھر سوچ لے معراجے۔ معراج نے اس کو کہا تھا سوچ لیا ہے، پھر کبھی اس گھر میں قدم نہ رکھنا۔ میری نظر میں یہ 3 اور مشتبہ تھے۔ انہوں نے کوئی دھمکی تو نہیں دی تھی، لیکن ان میواتیوں کو میں جانتا تھا، یہ بڑھ کے مارنے اور دھمکیاں دینے والے لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے جو کارروائی کرنی ہوتی وہ کر گزرتے تھے، تب لوگوں کو پتہ لگتا تھا کہ کچھ ہو گیا ہے۔ میرے دماغ میں سوال یہ آ گیا تھا کہ یہ تینوں بھائی جس گاؤں میں آباد ہوئے تھے وہ معراج کے گاؤں سے تقریباً 60 میل دور تھا، تو کیا وہ اتنی دور سے معراج کو قتل کرنے آئے تھے؟ مجھ کو اس سوال کا ٹھیک جواب نہیں مل رہا تھا۔ یہ سوچ بھی آئی کہ ان لوگوں نے معراج سے انتقام لینا ہوتا تو گرما گرمی میں 2-3 دنوں بعد لے لیتے، 15 دن انتظار نہ کرتے۔ میں معراج کے باپ اور بھائی سے مزید پوچھ گچھ کر رہا تھا کہ مجھ کو اطلاع دی گئی کہ معراج کے گاؤں کا نمبردار ایک آدمی کو ساتھ لایا ہے۔ میں نے معراج کے باپ اور بھائی کو باہر بیٹھنے کو کہا، ان سے تقریباً ساری معلومات لے لی تھی۔ نمبردار کو اندر بلایا، اس نے السلام علیکم تو ٹھیک مسلمانوں کی طرح کہا، لیکن ہاتھ ہندوؤں کی طرح جوڑے۔ اس کو میں نے تھانے میں پابند رکھ کر اس کے ساتھ بہت بدسلوکی کی تھی۔ اب اس کا دماغ ٹھکانے پر آیا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس کو بٹھایا اور پوچھا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ حضور، آپ نے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میں نے معراج کے دشمنوں کے ساتھ مل کر سازش کی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں۔ میں یہ ثابت کرنے آیا ہوں کہ میں حضور کا وفادار ہوں۔ آپ تو اپنے طریقے سے تفتیش کر رہے ہیں، میں اپنے طور پر گاؤں میں جاسوسی کرتا رہا ہوں۔ کچھ حاصل ہوا ہے یا نہیں؟ کیا جاسوسی کی ہے چودھری؟ میرا دماغ تھکا ہوا ہے، جلدی بولو۔ میں نظام کے ایک نوکر کو ساتھ لایا ہوں۔ اس خاندان کے کھیتوں میں ایک کچا کمرہ بنا ہوا ہے۔ ایسا کمرہ یا کوٹھری کئی لوگ اپنے کھیتوں میں بنا لیتے ہیں اور اس میں بھوسا وغیرہ رکھتے ہیں۔ اس کے باہر لکڑی کے پہیوں والی کھرلی رکھی ہوتی ہے۔ دن کے وقت بیلوں کو ان کھرلیوں میں بھوسا چارہ وغیرہ کھلاتے ہیں۔ چودھری، یہ تو میں جانتا ہوں۔ اس قسم کا کوٹھا نظام کے کھیتوں میں بھی ہے، اس جگہ گھنے درخت بھی ہیں۔ نظام کے نوکر نے مجھ کو آج صبح بتایا ہے کہ اس کچے کمرے کے اندر ایسی بدبو ہے جو پہلے اس نے کبھی نہیں سونگھی۔ اس نوکر کو میرے پاس لے آؤ، میں اسی کی زبانی سنوں گا۔ نمبردار باہر گیا اور 35 سال یا اس سے 1-2 سال زیادہ عمر کے ایک آدمی کو میرے پاس لے آیا جو بری طرح میلے اور پرانے کپڑوں میں ملبوس تھا۔
آج بھی اس قسم کے آدمی صرف روٹی کپڑے پر نوکری کے واسطے مل جاتے ہیں، رات کو مالکوں کی ڈیوڑی میں یا مویشیوں والے مکان میں سو جاتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ نظام کے کھیتوں میں جو کمرہ بنا ہوا ہے اس میں بہت بدبو ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ 4-5 دن گزرے، آدھی رات کو وہ ایسے ہی ادھر چلا گیا۔ کمرے میں 2 چارپائیاں رکھی ہوئی تھیں، وہ وہاں سونا چاہتا تھا۔ اس نے دور سے کمرے کے پاس ایسی ٹھک ٹھک کی آوازیں سنی جیسے ٹوکے سے چارہ کاٹا جاتا ہے یا کسائی بکرے کی ہڈیاں کاٹتا ہے۔ میں حیران ہوا کہ اس وقت یہاں کون آیا ہے اور یہ کیا کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے ذرا قریب جا کر زور سے کہا، کون ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ مجھ کو نظام کے بڑے بھائی کی آواز سنائی دی، اوئے تو کیا لینے آیا ہے یہاں؟ جا دفع ہو جا، ڈیوڑی میں جا کر سو جا، باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، دھیان رکھنا۔ میں واپس چلا گیا اور ڈیوڑی میں سو گیا۔ صبح بہت سویرے بیلوں کو کھول کر کھیتوں میں لے گیا، بھینس بھی ساتھ تھی۔ دن کو مویشی اس کمرے کے پاس کھرلی پر بندھے رہتے تھے۔ صبح کی روشنی صاف ہوئی تو میں نے بے شمار چیونٹیاں اور مکوڑے دیکھے۔ مجھ کو ایسا شک ہوا جیسے یہاں گوشت کاٹا گیا ہو۔ مجھ کو رات کی بات یاد آئی، نظام کے بڑے بھائی نے مجھ کو دور سے واپس بھیج دیا تھا، لیکن میں نے زیادہ خیال نہ کیا کہ یہ کیا ہے۔ پھر کمرے کے اندر بدبو اٹھنے لگی۔ کمرے میں بھوسا بھرا ہوا ہے جو 2 دیواروں کے ساتھ ڈھیر کیا ہوا ہے۔ میں نے ایک دیوار کے ساتھ جس طرف بھوسا کم ہے بھوسا ہٹایا، بدبو وہیں سے آتی تھی۔ وہاں میں نے کھڈا دیکھا، وہاں بھی چیونٹیاں اور کیڑے مکوڑے دیکھے۔ یہ غریب اور سادہ لو دیہاتی اتنا ہی بیان کر سکا۔ یہ نمبردار کی سراغ رسانی کا نتیجہ تھا۔ یہ اتفاق کی بات تھی کہ اس کو اس نوکر سے یہ بات معلوم ہو گئی تھی۔ نمبردار پر میں نے جو الزام لگایا اور جس پر اس کو تھانے میں بٹھا لیا تھا، اس کی نمبرداری کے واسطے خطرناک تھا۔ وہ مجھ کو خوش کرنے کی غرض سے سراغ رسانی کرتا رہا تھا۔ میں نے نوکر کو باہر بھیج دیا اور نمبردار سے پوچھا کہ اس کو کیا شک ہے۔ اس کو ابھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ معراج کے جسم کے کچھ حصے ملے ہیں۔ حضور، مجھ کو کوئی خاص شک نہیں، لیکن معاملہ شک والا ہے۔ اس نوکر نے مجھ کو بدبو کی بات سنائی تو میں وہاں گیا۔ وہاں نظام کا ایک بھائی موجود تھا۔ وہ نہ ہوتا تو میں کمرے کے اندر جا کر بھی دیکھتا۔ میں دوسرے دن سورج نکلنے سے پہلے وہاں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر میں نے نظام کے بھائیوں کو بلایا، وہ 2 تھے۔ نمبردار کو بھی بلایا۔ ان کے آنے تک میں کمرے میں نہیں گیا، وہاں بہت بری بدبو تھی۔ نمبردار پہلے آ گیا۔ حضور، اس غریب نوکر کا خیال رکھنا، یہ دونوں بھائی اس کو اڑا دیں گے۔ فکر نہ کر چودھری، میں اس کو کسی اور گاؤں میں نوکری دلا دوں گا۔ نظام کے دونوں بھائی آ گئے۔ میں ان کو کمرے کے اندر لے گیا۔ نمبردار کو اور گاؤں کے ایک اور معزز آدمی کو بھی میں نے ساتھ لے لیا۔ ایک دیوار کے ساتھ بھوسا ذرا کم تھا، میں نے وہاں پاؤں رکھا اور نظام کے بھائیوں کو کہا کہ یہاں سے بھوسا ہٹا کر فرش ننگا کریں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ مجھ کو ان کے چہروں پر جو تبدیلی نظر آئی وہ ہر کسی کو نظر آ سکتی تھی۔ وہ بت بن کر کھڑے رہے۔ سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ یہاں تو کچھ نہیں جناب، ایک بھائی نے کہا۔ اس کی زبان کانپ رہی تھی۔ پھر کہاں کچھ ہے؟ دونوں بھائی تو جیسے کھڑے کھڑے مر گئے تھے۔ ان کی اس حالت سے مجھ کو جو شک ہوا وہ پکا تھا۔ میں نے نمبردار کی طرف دیکھا۔ تھانے دار صاحب نے تم کو جو حکم دیا ہے وہ مانو، نمبردار نے ان کو ڈانٹ کر کہا۔ دونوں بھائی اس طرح آگے بڑھے جیسے ان کو معلوم تھا کہ وہاں بھوسے کے نیچے سانپ ہے جو ان کو ڈس لے گا۔ ان کا یہ انداز مجھ کو بتا رہا تھا کہ میرا معمہ حل ہو گیا ہے۔ وہ جگہ جہاں سے بھوسا ہٹانا تھا صرف 4.5 قدم آگے تھی، مگر ان 2 جوان آدمیوں کے واسطے یہ فاصلہ 100 قدم ہو گیا۔ آخر وہاں سے بھوسا ہٹا اور ہم سب کو اس جگہ ایک گڑھا نظر آیا جو 2 فٹ سے زیادہ گہرا تھا اور اس کی لمبائی تقریباً 4 فٹ تھی۔ وہاں چیونٹیاں اور کیڑے مکوڑے بے شمار تھے اور بدبو ناقابل برداشت تھی۔ میں نے نمبردار اور گاؤں کے معزز آدمی کو گڑھا دکھایا۔ یہاں کیا تھا؟ میں نے نظام کے بھائیوں سے پوچھا۔ دونوں کے چہروں کے رنگ لاشوں جیسے ہو گئے اور ان کے جسم آہستہ آہستہ کانپ رہے تھے۔ بتا دو اس گڑھے میں کیا تھا؟ دونوں نے مجھے اور نمبردار کو دیکھا۔ چھوٹا بھائی جس کی عمر 16 سال ہوگی
زیادہ بری حالت میں تھا۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور دیکھتے دیکھتے اس کی ٹانگیں دوہری ہوئیں، گھٹنے زمین پر لگے اور وہ ایک پہلو پر لڑک کر بے ہوش ہو گیا۔ پانی منگوا کر اس کے منہ پر چھینٹے مارے اور منہ کھول کر پانی ٹپکایا، پھر اس کو باہر چارپائی پر ڈالا۔ وہ جلدی ہوش میں آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ اس پر سب سے زیادہ میرا خوف سوار ہو گیا ہے، اس واسطے میں نے اس کو اٹھا کر دوستوں کی طرح اپنے ساتھ لگا لیا۔ مت گھبراؤ یار، تم جیسے جوان تو دوسروں کو ڈرا دیا کرتے ہیں۔ مجھ کو بتاؤ کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں تو صرف پوچھ رہا ہوں، میں نے تم کو ہتھکڑیاں تو نہیں لگا لینی؟ واہ جی واہ، تم تو میرے چھوٹے بھائی ہو، مجھ سے نہ ڈرو۔ میں نے اس کے بڑے بھائی کو اور تماشائیوں کو وہاں سے دور ہٹا دیا تھا۔ ایک کانسٹیبل کو جو میرے ساتھ گیا تھا کہا تھا کہ وہ بڑے بھائی کے ساتھ رہے۔ میں چھوٹے بھائی کو، جس کا نام قیوم بتایا گیا تھا، لاڈ، شفقت اور چرب زبانی سے ہموار کرتا رہا۔ نمبردار اور گاؤں کے معزز آدمی نے بھی میرا بہت اچھا ساتھ دیا۔ مثال کے طور پر بتاتا ہوں، تھانے دار صاحب جی، نمبردار نے مجھ کو کہا، یہ میرا بچہ ہے، یہ صحیح بات بتا دے تو اس کو کوئی حرج مرض تو نہیں ہوگا؟ توبہ کر چودھری، کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو میں سارا معاملہ یہیں پر گول کر دوں گا۔ دیکھو تو صحیح اس بیچارے کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ اس وقت اس لڑکے کو ہمدردی اور شفقت کی ضرورت تھی جو میں نے پوری کر دی۔ نمبردار اور دوسرے آدمی نے بھی اس کو پیار اور شفقت سے موم کر لیا اور اس نے خود ہی زبان کھول دی۔ اس گڑھے میں معراج کی لاش تھی۔ اس نے اس طرح کہا جیسے یہ الفاظ اس کے منہ سے بے اختیار پھسل گئے ہوں۔ لو، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اب تو لاش یہاں نہیں ہے نا؟ نہیں جی، بس جی، بات ہی ختم ہوئی۔ لاش ہی یہاں نہیں ہے تو میں اس کو یا اس کے بھائی کو کیوں پکڑوں گا؟ کسی اور کے ساتھ اس کا ذکر نہ کرنا۔ اب مجھ کو ساری بات بتا دو، یہ بھی بتا دو کہ یہاں سے لاش نکال کر تم نے کہاں پھینکی ہے؟ مجھ کو معلوم ہے کہ تم دونوں بھائیوں نے ایک رات لاش کے ٹکڑے کیے تھے۔ وہ حیرت کا مارا ہوا میرے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے جاہل سے نوکر نے مجھ کو اس گڑھے کی بات بتائی ہے۔ میں اپنی خوش قسمتی پر حیران ہو رہا تھا کہ مجھ کو یہ لڑکا جس کا نام قیوم تھا مل گیا۔ مجھ کو معلوم تھا کہ اس کی یہ حالت کیوں ہوئی تھی۔ ایک انسان کو قتل کرنا تو آسان ہے، لیکن خون ہضم کرنا بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ انہوں نے تو لاش کے ٹکڑے بھی کیے تھے۔ میں نے اس لڑکے کو کہا کہ وہ سارا واقعہ بیان کر دے۔ نمبردار اور گاؤں کے دوسرے آدمی کو میں نے اپنے ساتھ ہی رکھا۔ ایک روز میں اس کمرے میں آیا تو ایک جگہ کچھ شک ہوا۔ ہمارا نوکر اس دن بیمار تھا۔ میں نے وہاں سے بھوسا ہٹایا تو کھودی ہوئی مٹی نظر آئی، چیونٹیاں اور کیڑے بہت تھے۔ کدال سے مٹی ہٹائی تو ایک ہاتھ سامنے آیا۔ میں ڈر گیا، جلدی جلدی مٹی ڈالی، اوپر بھوسا بکھیرا اور میں اپنے بھائی کے پاس گیا، اس کو بتایا، جب یہاں کوئی نہیں ہوتا تو کمرے کو تالا لگا ہوا ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا، نہیں جی، دروازہ بند ہوتا ہے۔ تالا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے اندر ہوتا ہی کیا ہے؟ ہل، کدال، بھوسا، 2 چارپائیاں۔ بھائی نے میری بات سنی تو دوڑا آیا۔ اس نے بھی بھوسا ہٹا کر دیکھا اور لاش کا منہ ننگا کیا تو پتہ لگا کہ یہ تو معراج کی لاش ہے۔ ہم نے پھر مٹی ڈال کر اوپر بھوسے کا ڈھیر لگا دیا۔ میرا بھائی بہت دلیر آدمی ہے۔ اس نے کہا کہ نظام پہلے ہی تھانے میں بٹھایا ہوا ہے۔ اگر ہم نے تھانے میں اطلاع دی کہ جس معراج کو تم لوگ ڈھونڈ رہے ہو اس کی لاش ہمارے بھوسے والی کوٹھری میں دبی ہوئی ہے تو پولیس ہمارے اوپر اس کے قتل کا الزام دھر دے گی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ لاش کو غائب کر دو۔ کیا تم کو معلوم تھا کہ نظام اور معراج کی آپس میں دشمنی تھی؟ تھوڑا تھوڑا پتہ تھا۔ اس لڑکی آمنہ کے رشتے کی وجہ سے ان دونوں میں ناراضگی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کو دشمنی نہ کہیں۔ اس سے آگے قیوم نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ دونوں بھائیوں نے یہ پروگرام بنایا کہ رات کو لاش باہر نکالیں گے اور اس کے ٹکڑے کر کے بوری میں بند کریں گے اور کہیں دور پھینک آئیں گے۔ رات کو انہوں نے یہی کام کیا۔ قیوم نے مجھ کو بتایا کہ لاش پہلے ہی کمر سے 2 ٹکڑوں میں کٹی ہوئی تھی۔ گڑھے میں اس کے پیٹ کی غلاظت تھی۔ انہوں نے لاش کی ٹانگیں، بازو، سر کاٹ کر یہ اعضاء بوری میں بند کیے اور چل پڑے۔ ایک ویران علاقے میں ٹیلے اور کھڈ وغیرہ تھے۔ ان کو ایک ٹیلا درمیان سے اوپر نیچے کٹا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے بوری اس شکاف میں پھینک دی۔ دور دور تک کوئی راستہ نہیں گزرتا تھا۔ قیوم نے بتایا کہ اس رات سے وہ خواب میں ڈر جاتا ہے اور دن کو بھوسے والے اس کوٹھے میں جانے سے بھی ڈرتا ہے۔
مجھ کو لڑکے کے اس بیان پر اعتبار نہ آیا۔ ان بھائیوں نے یا بڑے دو بھائیوں نے یعنی نظام اور بڑے بھائی نے معراج کو قتل کیا اور اس کچے کوٹھے میں لاش دبا دی۔ چھوٹے بھائی کو معلوم نہیں ہوگا، اس کی بے ہوشی کی وجہ یہی ہو سکتی تھی۔ میں نے قیوم کے بڑے بھائی کو الگ بٹھا کر اس لاش کی بابت پوچھا تو اس نے بھی قیوم والا بیان دیا۔ میں دونوں کو اس جگہ لے گیا جہاں انہوں نے بوری میں بند لاش پھینکی تھی۔ شگاف ایسا تھا کہ اندر جانا مشکل تھا، لیکن میں نے تو ضرور اندر جانا تھا۔ میں اندر گیا، جگہ تنگ تھی، وہاں پھٹی ہوئی بوری، مقتول کے پھٹے ہوئے کپڑے بکھرے ہوئے تھے، ہڈیاں بھی پڑی تھیں۔ لاش کو کھانے والے گیدڑ، کتے، بجو وغیرہ میں سے کوئی لاش کی کھوپڑی، ایک بازو بما ہاتھ کے وہاں سے باہر لے آئے ہوں گے، جو میرے ASI کے ہاتھ لگ گئے۔ دن کو گدھوں نے بھی لاش کو کھایا ہوگا۔ میں نے نمبردار کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ گاؤں کے کچھ آدمی اپنے ساتھ لے آئے۔ یہ آدمی ساتھ تھے۔ انہوں نے میرے کہنے پر لاش کی تمام ہڈیاں، کپڑوں اور بوری کے ٹکڑے اکٹھے کیے اور ایک چادر پر الگ الگ رکھ دیے۔ میں نے ان کی برآمدگی کی تحریر کی، جس میں لکھا کہ نظام کے دونوں بھائیوں کی نشاندہی پر یہ ہڈیاں اور دیگر اشیاء برآمد کی گئی ہیں۔ اس تحریر پر میں نے گواہوں کے دستخط کروائے۔ دونوں بھائی تھوڑا تھوڑا پڑے ہوئے تھے، ان کے بھی دستخط لیے اور میں تھانے کو روانہ ہو گیا۔ آگے کی تفتیش ذرا مختصر کر کے سناؤں گا۔ تھانے میں جا کر میں نے نظام کو اس کے بھائیوں کے ساتھ کھڑا کر کے بتایا کہ معراج کی لاش اس کے بھائیوں کی نشاندہی پر مل گئی ہے۔ نظام نے بڑی سخت حیرت کا اظہار کیا۔ نظام، اب تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اقبال جرم کر لو، اب اور مہلت نہیں دوں گا۔ تم نے معراج کو قتل کیا ہے اور تم تینوں نے لاش بھوسے والے کمرے میں دبا دی۔ تم کو مشتبہ بنایا گیا تو تمہارے بھائیوں نے وہاں سے لاش غائب کر دی۔ وہ رو رو کر انکار کر رہا تھا۔ میں نے تینوں بھائیوں کو ASI اور 2 ہیڈ کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیا۔ وہ ایک ایک ملزم کو الگ الگ لے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ان کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ ساری رات ان کو ایذا رسانی کے عمل میں رکھا گیا۔ میں اگلی صبح تھانے گیا اور ان کو دیکھا۔ تینوں بہت بری حالت میں تھے۔ میرے اشارے پر ان پر اور زیادہ تشدد کیا جانے لگا۔ مجھ کو خیال آیا کہ ان کا سب سے چھوٹا بھائی لاش سے ڈرتا ہے۔ میں رات کو اس کو ایک کمرے میں لے گیا اور لاش کی کھوپڑی، 2 انگلیاں اور سینے کا پنجر اس کے آگے رکھ دیا۔ وہ چیخیں مارنے لگا، کمرے میں ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ میں نے کمرے کی بتی بجھا دی اور باہر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ 1 گھنٹے تک اس کی چیخیں اور دروازے پر دونوں ہاتھ مارنے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ آوازیں خاموش ہوئیں تو میں نے جا کر دروازہ کھولا، بتی جلائی۔ قیوم فرش پر پڑا تھا۔ مجھ کو فکر ہوئی کہ خوف سے مر نہ گیا۔ نبض دیکھی تو بے ہوش تھا۔ اس کے منہ پر اور منہ کے اندر پانی ڈالا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے کھوپڑی اس کے قریب رکھ دی۔ وہ گیند کی طرح اچھلا اور دیوار کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ کہہ دو معراج کو تم تینوں نے قتل کیا۔ اس نے دھاڑے مار مار کر قسمیں کھائیں کہ وہ جو بیان دے چکا ہے وہی سچ ہے۔ اس کے دوسرے بھائیوں کو اس حد تک ایذائیں دی گئی تھیں کہ بڑے تجربے کار اور پتھر جیسے مضبوط ڈاکو بھی بول پڑتے تھے، لیکن یہ نہیں مانتے تھے۔ مجھ کو شک ہونے لگا۔ ایک بات میرے دماغ میں آئی، اگر قاتل یہی تھے تو لاش اس کمرے میں گہری دفن کرتے یا بوری میں ڈال کر وہیں پھینک آتے جہاں اب انہوں نے پھینکی تھی۔ میرا دھیان ان تینوں بھائیوں کی طرف گیا جن کی بہن کو معراج نے طلاق دی تھی۔ نمبردار تھانے ہر روز آتا تھا۔ میں جب ان بھائیوں سے تھک ہار گیا تو اسی روز نمبردار آیا۔ اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی۔ یہ نمبردار کی جاسوسہ اور سراغ رساں تھی۔ اس سلسلے میں اس عورت نے اس کو بتایا کہ اس نے معراج کو گاؤں کے ایک مہاجر کے ساتھ اس شام کو کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ یہ عورت ان لوگوں میں سے تھی جن کو کچھ دلچسپی نہیں ہوتی کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ جب یہ بات مشہور ہوئی کہ معراج مارا گیا ہے تو اس عورت کو یاد آیا کہ وہ ایک رات باہر کھڑی تھی تو معراج اور مہاجر اس کے قریب سے باتیں کرتے ہوئے گزرے تھے۔ میں نے اسی وقت اس مہاجر کو تھانے بلایا۔ پتہ لگا کہ یہ بھی میواتی ہے۔ اس سے پوچھا کہ فلاں رات وہ معراج کے ساتھ کہاں جا رہا تھا۔ اس نے لا علمی ظاہر کی۔ میں اس کیس سے تنگ آیا ہوا تھا۔ اس کو اپنے دفتری میں پیٹھ کے بل گرا کر چھڑی کا سرا اس کے حلق میں دے کر دبایا، پھر تھوڑی سی اور ایذا دی تو وہ مان گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ 3 بھائی آئے ہوئے تھے جن کی بہن کو معراج نے طلاق دی تھی۔
ان بھائیوں نے اس کو پیغام بھیجا تھا کہ فلاں رات کو معراج کو کسی طرح کھیتوں میں لے آؤ۔ وہ معراج کو لے گیا۔ وہ تینوں بھائی 60 میل دور سے آئے تھے۔ اس شخص نے معراج کو باتوں باتوں میں وہاں تک پہنچا دیا جہاں تینوں بھائی کھڑے تھے۔ انہوں نے اس میواتی کو کہا کہ وہ گھر چلا جائے۔ وہ گھر چلا گیا اور دوسرے دن اس نے سنا کہ معراج لاپتہ ہو گیا۔ میں نے ان 3 بھائیوں اور ان کی طلاق یافتہ بہن کی بھی گرفتاری کا انتظام کر دیا۔ وہ ہتھکڑیوں میں آئے، تینوں نہیں مان رہے تھے۔ میں نے ان کی بہن کو لپیٹ میں لے لیا۔ میں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ اس عورت سے میں نے کس طرح سچ اگلوایا۔ اس نے بتا دیا کہ اس کے بھائی معراج کے قتل کی غرض سے گھر سے روانہ ہوئے تھے۔ تینوں میں سے ایک بھائی ایذر آسانی برداشت نہ کر سکا اور اقبالی ہو گیا۔ انہوں نے معراج کو گلا دبا کر مارا تھا۔ نظام کا بھوسے کا کمرہ ساتھ ہی تھا۔ اندر گئے تو کدال مل گئی۔ ایک دیوار کے قریب سے بھوسا ہٹا کر گڑھا کھودا اور لاش کو دورہ کیا، لیکن اس میں لاش نہیں آتی تھی۔ انہوں نے لمبے چاقو سے کمر سے ریڑھ کی ہڈی کاٹی، پیٹ کاٹا اور لاش کے دونوں ٹکڑے گڑھے میں آ گئے۔ اوپر مٹی ڈالی اور اس پر بھوسا ڈھیر کر دیا۔ قاتل اطمینان سے واپس چلے گئے۔ مجھ کو ڈر تھا کہ کورٹ میں کیس ثابت نہیں ہوگا، شہادت کی کمی تھی، لیکن اللہ نے مجھ کو کامیابی دی۔ تینوں بھائیوں کو عمر قید کی سزا ملی اور نظام کے بھائیوں کو شہادت چھپانے یا ضائع کرنے کے جرم میں 1 سال سزائے قید ملی۔ اس شخص کو بری کر دیا گیا جو معراج کو قاتلوں تک لے گیا تھا۔ اس کے وکیل نے یہ نکتہ پکڑا تھا کہ اس شخص کو معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ معراج کو قتل کی نیت سے بلا رہے ہیں، نہ اس کے سامنے مقتول کو قتل کیا گیا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔